अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है सादी और आप देख रहे हैं सादी की लाइब्रेरी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। इससे पहले कि मैं अपनी लास्ट एपिसोड का आगाज़ करूँ, आप सबसे दरख्वास्त है जो मेरे चैनल पर न्यू है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना हर किस मत भूलिएगा। आइए आगाज़ करते हैं आसेबी हवेली की लास्ट एपिसोड का। दुर्गा की धीमी आवाज़ आई। खंजरी अपने बॉडीगार्ड के साथ आती है, मगर बॉडीगार्ड पीछे एक जगह पहरा देते हैं और खंजरी यहाँ आकर नदी में नहाती है। मैंने आहिस्ता से पूछा, और वो मेरी जान का दुश्मन शेर किस तरफ से नमूदार होगा? दुर्गा ने कहा, मैं खुद उसे लेकर आऊंगी, वो मेरे कंट्रोल में होगा। तुम क्यों फिक्र करते हो? सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो तुम्हें कुछ कहे। मैंने कोई जवाब न दिया, बस दिल में खुदा से दुआएं मांगने लगा कि या खुदा तू ही मेरी हिफाजत करना। कुछ देर के बाद मुझे नदी के उस किनारे पर जहां मैं खड़ा था एक औरत दरख्तों में आती नजर आई। दुर्गा ने मेरे कान में सरगोशी की, यही डाकू खजरी है। दरख्त के पीछे हो जाओ, मैं शेर को लेने जा रही हूँ। डरना बिल्कुल नहीं, शेर तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैं जा रही हूँ और वही करना जैसा मैंने तुम्हें कहा है। मैं हक्का बक्का सा होकर अपनी जगह पर खड़ा रहा। मैंने जंगल में छोटे जानवरों का शिकार जरूर किया था, मगर आज तक किसी शेर से पाला नहीं पड़ा था, और वो भी इस तरह के मुझे खंजर से उस पर हमला करना पड़ जाए। ऐसा तो मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। खंजरी डाकू करीब आती जा रही थी। वो एक दराज कद मजबूत जिस्म की औरत थी। उसने फौजी कमांडो टाइप की बुशर्ट और उसी तरह की पतलून पहन रखी थी। एक कंधे से मैगजीन बेल्ट और दूसरे कंधे पर राइफल लटकी हुई थी। सर के बालों का जूड़ा बनाकर पीछे गर्दन पर स्याह रुमाल से बांधा हुआ था। रंग सांवला था, उसकी चाल में बड़ी खुद एतमादी और वक़ार था। मैं उस औरत से वाकई बड़ा मुतासिर हुआ। उस औरत को मालूम ही नहीं था कि उसके जिस्म में पाताली बदरू ने कब्जा किया हुआ है, और मैं उसके जिस्म से पाताली को निकालने के लिए आया हूँ। पाताली की वजह से खंजरी डाकू पर तो कोई खास असर नहीं पड़ा था, सिर्फ उसकी ताकत में थोड़ा इजाफा हो गया था, मगर पाताली उसके जिस्म में कैदी बनकर रह गई थी और बकौल दुर्गा बदरू के मेरी मदद के बगैर बाहर नहीं आ सकती थी, और उसको बाहर निकालना बेहद ज़रूरी था। मैं डर रहा था कि अगर उसको हर औरत की नज़र मुझ पर पड़ गई तो वो मुझे फ़ौरन गोली मार देगी। यह औरत सैकड़ों इंसानों का खून कर चुकी है। उस वक़्त तो दुर्गा भी मेरे पास मौजूद नहीं थी कि मेरी कोई मदद कर सकती। बस यही हो सकता था कि मैं जल्दी से अंगूठी निकालकर पहन लूँ और गायब हो जाऊँ, मगर खंजरी डाकू की गोली शायद मुझे इतनी मोहलत नहीं देगी। इतने में मेरे कान में दुर्गा की सरगोशी सुनाई दी, शेरवान। मैंने शेर पर अपना मंत्र पढ़कर फूंक दिया, वो इस तरफ आ रहा है। मैंने कहा, मेरी माता, अगर तुम्हारे मंत्र ने काम न किया तो मैं गरीब तो मरा जाऊंगा। दुर्गा ने सरगोशी की, मैं कितनी बार तुमको कहूंगी कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरे होते तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, अगर नहीं लोगे तो ना तुम पाताली को आज़ाद करा सकोगे और ना पाताली तुम्हारी रोहिणी को आज़ाद करा सकेगी, और ना रोहिणी तुम्हें इस बदरूहों के चक्कर से निकाल सकेगी। मैंने कहा, ठीक है, मैं अब कुछ नहीं कहूँगा। दुर्गा ने सरगोशी की, खंजर निकाल कर हाथ में पकड़ लो। मैंने ऐसे ही किया और खंजर पतलून की पिछली जेब से निकालकर सीधे हाथ में पकड़ लिया। इस दौरान खंजरी डाकू मैगजीन बेल्ट जूते और राइफल नदी के किनारे रखने के बाद कपड़ों समेत नदी में उतर चुकी थी और नदी में बैठकर दोनों हाथों से पानी अपने ऊपर डाल रही थी। दुर्गा ने मेरे कान में कहा, शेर इस वक्त दरख्त की बाएं तरफ से आएगा। जिस वक्त मैं तुम्हें कहूँ फौरन खंजर से शेर पर हमला कर देना। ये यकीन रखना कि उस वक्त मैं शेर के सर पर मौजूद रहूंगी और वो मेरे कंट्रोल में होगा। अभी दुर्गा की बात खत्म ही हुई थी कि जंगल शेर की धाड़ से गूंज उठा। उसके साथ ही मैंने देखा कि एक जर्द रंग का शेर खंजरी डाकू की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। दुर्गा ने कहा, शेर पर हमला कर दो। मैं खंजर लेकर शेर की तरफ दौड़ पड़ा। इस दौरान खंजरी डाकू नदी में से किनारे की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ी। शेर ने मुझे देखा तो मुझ पर हमला कर दिया। मैंने आगे बढ़कर खंजर उसकी गर्दन में पेवस्त कर दिया। शेर जंगल की तरफ भाग गया। उतने में खंजरी डाकू के बॉडीगार्ड ने 3-4 फायर कर दिए और दौड़कर जहां खंजरी नहा रही थी वहां आए। मैं उसी तरह नदी के किनारे खड़ा था। खंजरी डाकू ने अपनी आंखों से देखा था कि मैंने उसकी जान शेर से बचाई थी। उसके बॉडीगार्ड्स में से एक ने राइफल मुझ पर तान दी। खंजरी ने बुलंद आवाज में कहा, इसे कुछ ना कहना, इसने मेरी जान बचाई है, पीछे हट जाओ। मैं अपनी जगह पर खड़ा रहा। बॉडीगार्ड डाकू पीछे हट गए। खंजरी अपनी कमर के गिर्द मैगजीन की बेल्ट बांधते हुए मेरे पास आ गई। उसने बड़े गौर से मेरी तरफ देखकर पूछा, तुम कौन हो और इधर क्या कर रहे हो? एक डाकू बोल पड़ा, भाई ये पुलिस का जासूस मालूम होता है। खंजरी ने उसे डांट कर कहा, तुम चुप रहो। वो मेरी तरफ मुतवज्जो हुई और अपना सवाल दोहराया, तुम कौन हो और इधर क्या कर रहे थे? मैंने कहा, भोपाल में अपने दुश्मन का खून करके भागा हूँ। अगर तुम ही खंजरी डकैत हो तो मुझे पनाह दे दो, पुलिस मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। खंजरी ने स्टेन गन कंधे से लटका ली और अपने एक आदमी से कहा, गोपी, इसे डेरे पर ले जाकर इसकी तलाशी लो।
گوپی اسے ڈیرے پر لے جا کر اس کی تلاشی لو، سے کہیں مت جانے دو۔ گوپی مجھے بازو سے پکڑتے ہوئے بولا، چلو۔ یہ لوگ مجھے اپنے ڈیرے پر لے گئے۔ یہ ان کا عارضی ڈیرا تھا۔ جنگل میں ایک جگہ درختوں کے نیچے انہوں نے ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ ایک طرف ان کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ ایک گھنے درخت کے نیچے جھونپڑی تھی جس کے باہر ایک ڈاکو رائفل لیے پہرا دے رہا تھا۔ دوسری جانب ایک اور جھونپڑی تھی۔ مجھے اس جھونپڑی میں بند کر کے پہرا لگا دیا گیا۔ میں جھونپڑی میں چپ چاپ بیٹھا تھا۔ اتنے میں میرے کان میں درگا کی سرگوشی سنائی دی، گھبرانا بالکل نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم خنجری کے سامنے اس خواہش کا اظہار کرنا کہ تم اس کے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، درگا بولی۔ باہر جو ڈاکو پہرا دے رہا تھا شاید اس نے میری آواز سن لی تھی۔ اس نے جھونپڑی میں جھانک کر میری طرف دیکھا اور بولا، کس سے باتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا، میں کس سے باتیں کروں گا، یہاں تو میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ ڈاکو نے جھونپڑی کا بھرپور جائزہ لیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد مجھے خنجری ڈاکو کے آگے پیش کیا گیا۔ ڈاکو خنجری کو رانی کے لقب سے پکارتے تھے۔ وہ بڑی جھونپڑی میں چارپائی پر بیٹھی تھی، اسٹین گن اس کے گھٹنوں پر رکھی ہوئی تھی، وہ سگریٹ پی رہی تھی۔ یہ ڈاکو عورت واقعی بڑی دلکش شخصیت رکھتی تھی۔ صرف اس کی آنکھیں بڑی خوفناک تھیں، ان میں خوہاری کی جھلک تھی۔ مجھے اس نے اپنے سامنے والی چارپائی پر بٹھا لیا اور پہلا سوال یہ کیا، تمہارا نام کیا ہے؟ جیسا درگا نے مجھے بتایا تھا میں نے بالکل ویسے ہی کہا۔ میں نے کہا، میرا نام شیروان ہے۔ یہ کیسا نام ہے؟ اس نے کہا، ہندو ہو یا مسلمان؟ میں نے کہا، مسلمان ہوں۔ وہ خاموشی سے سگریٹ پینے لگی۔ پھر اچانک اس نے اسٹین گن کا رخ میری طرف کر دیا، بولی، سچ سچ بتاؤ، تمہیں ایس پی سندھیا نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا، رانی جی، اگر میں پولیس کا آدمی ہوتا تو مجھے کیا ضرورت پڑی تھی کہ میں تمہاری جان بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالتا؟ شیر نے تم پر حملہ کیا تھا تو میں تمہیں مرنے دیتا؟ میرے اس دلیرانہ جواب نے خنجری ڈاکو پر بڑا اثر کیا۔ اس نے اسٹین گن نیچے کر لی اور بولی، تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، میں نے اپنے دشمن کو قتل کیا، پولیس نے مجھے پکڑ لیا تو مجھے پھانسی ہو جائے گی۔ میں بھی مرنا نہیں چاہتا، میرے بھی 2-3 دشمن اور بھی ہیں، میں انہیں مار کر مرنا چاہتا ہوں۔ تم مجھے اپنی گروہ میں شامل کر لو، میں تمہارا بڑا وفادار ساتھی بن کر رہوں گا۔ خنجری ڈاکو مجھے مسلسل گھور رہی تھی، کہنے لگی، تم بہادر آدمی ہو، میں تمہاری قدر کرتی ہوں، تم نے میری جان بچائی ہے، میں اسے یاد رکھوں گی، لیکن میرے گروہ کے آدمی بڑے قیمتی اور پرکھے ہوئے ہیں۔ میں ابھی تمہیں اپنے گروہ میں شامل نہیں کروں گی، لیکن تم میرے ساتھ رہو گے۔ جب میری تسلی ہو جائے گی تو میں تمہیں اپنے گروہ میں شامل کر لوں گی۔ اب جاؤ۔ مجھے ایک جھونپڑی میں یہ کہہ کر بٹھا دیا گیا کہ تم ابھی یہاں سے بغیر اجازت باہر نہیں نکلو گے۔ جس چیز کی ضرورت ہو باہر ہمارا آدمی موجود ہوگا، اسے بتا دینا۔ میں اس جھونپڑی میں ایک طرح سے قید کر دیا گیا تھا۔ جب میں جھونپڑی میں اکیلا رہ گیا تو میں نے اس خیال سے کہ درگا میرے پاس ہی ہوگی آہستہ سے کہا، درگا۔ درگا کی سرگوشی سنائی دی، میں سب کچھ دیکھ رہی ہوں، سب کچھ سن رہی ہوں، وقت آنے پر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، درگا، مجھے تو اس ڈاکو عورت میں پتالی کی ایک چیز بھی نظر نہیں آ رہی، کہیں تمہیں غلطی تو نہیں لگی؟ درگا نے کہا، تم اس ڈاکو عورت کا صرف جسم دیکھ رہے ہو، میں اس عورت کے جسم کے اندر پتالی کو دیکھ رہی ہوں۔ تمہیں پتالی کی کوئی نشانی اس لیے دکھائی نہیں دیتی کہ پتالی اس عورت کے جسم میں داخل ہونے کے بعد بے ہوشی کی حالت میں ہے۔ نتالیہ کے آسیب نے پتالی سے یہی انتقام لیا ہے کہ اسے اس ڈاکو عورت کے جسم میں داخل کر کے بے ہوش کر دیا، تاکہ اگر خنجری ڈاکو کا پولیس سے مقابلہ ہو جائے اور خنجری پولیس مقابلے میں ماری جائے تو پتالی اپنا بچاؤ نہ کر سکے اور خنجری کے ساتھ ہی مر جائے۔ جب تم اس عورت کے جسم میں مالنی کا 4 لفظی منتر داخل کرو گے تو اس کے اثر سے سب سے پہلے پتالی کو ہوش آ جائے گا اور وہ اس ڈاکو عورت کے جسم سے باہر آنے میں ہماری مدد کر سکے گی۔ میں نے پوچھا، لیکن میں یہ منتر کب اس خونی بلا کے جسم میں داخل کروں گا اور کیسے داخل کروں گا؟ درگا نے دھیمی آواز میں کہا، دھیرج رکھو شیروان، دھیرج رکھو، یہ کام بڑا ضروری بھی ہے اور بڑا نازک بھی ہے، جیسے میں کہتی ہوں ویسے کرتے رہو، باقی میں سنبھال لوں گی۔ میں نے سرگوشی میں کہا، لیکن اس خونی رانی بائی نے تو مجھے قید میں ڈال دی ہے، میں نے شیر سے اس کی جان بچائی ہے مگر اس کا اس پر کوئی اثر بھی نہیں ہوا۔ درگا نے سرگوشی میں جواب دیا، یہ لوگ یوں ہی کسی پر اعتبار نہیں کرتے، اور خنجری ڈاکو تو وہ قاتل عورت ہے جس کے پیچھے مدھیہ پردیش کے علاوہ مہاراشٹر کی ساری پولیس بھی لگی ہوئی ہے۔ اس عورت کو تو کسی اجنبی کو اپنی گروہ میں شامل کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا پڑتا ہے۔ اگر تم نے شیر سے اس کی جان نہ بچائی ہوتی تو وہ تمہیں ندی کنارے دیکھتے ہی گولی مار دیتی۔ میں نے تنگ آ کر کہا، یہ بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ درگا نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے صرف آج اور کل کا دن دے دو، اس کے بعد تم خود دیکھ لو خنجری ڈاکو کا ذہن کیسے بدل جاتا ہے۔ میں اپنی ایک حماقت کی وجہ سے ان بدروحوں کے چنگل میں پھنس چکا تھا، مجھے چاروں ناچار صبر کرنا ہی تھا۔ جھونپڑی میں قید وہ دن بھی گزر گیا۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت اچانک جھونپڑی کے باہر مجھے شور سنائی دیا، ڈاکو ادھر ادھر دوڑ رہے تھے، میں سمجھا پولیس آ گئی ہے۔ میں اٹھ کر باہر دیکھنے ہی لگا تھا کہ درگا کی آواز آئی، تمہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ ہوا ہے میں تمہیں بتاتی ہوں۔ درگا نے مجھے بتایا کہ خنجری ڈاکو کو ایک سانپ نے ڈس لیا ہے اور وہ موت اور زندگی کے دوراہے پر کھڑی ہے۔
میں نے کہا وہ مر گئی تو پتالی بھی اس کے ساتھ ہی چتا کی آگ میں جل جائے گی۔ درگا نے کہا تم دوسرے کی بات سننے سے پہلے ہی بول پڑتے ہو۔ سانپ نے میرے جادو کے اثر سے خنجری کو ڈسا ہے اور اس نے اس کے جسم میں صرف زہر داخل کیا ہے، جس کے اثر سے وہ بے ہوشی کی حالت میں ہی رہے گی، مرے گی نہیں۔ میں نے تمہارے لیے اس ڈاکو عورت کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے کارگر موقع فراہم کیا ہے۔ میں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں؟ درگا بولی تم فوراً خنجری کی جھونپڑی میں جاؤ اور کہو کہ میں خنجری کو ٹھیک کر دوں گا۔ میں کیسے ٹھیک کروں گا؟ میں نے کہا۔ درگا نے ترش لہجے میں کہا تم کہاں اسے ٹھیک کرو گے؟ اسے میں ٹھیک کروں گی، تم صرف وہی کرو گے جو میں تمہیں بتاؤں گی۔ اس کے بعد درگا بدرو نے مجھے سب کچھ بتا دیا کہ مجھے خنجری کے پاس جا کر کیا کرنا ہوگا۔ جب وہ پوری تفصیل بیان کر چکی تو میں نے کہا دیکھ لینا کہیں ایسا نہ ہو کہ سانپ الٹا مجھے ڈس دے۔ ایسا نہیں ہوگا، آپ فوراً جھونپڑی سے باہر نکلو۔ جھونپڑی کے باہر جو ڈاکو پہرا دیا کرتا تھا وہ بھی نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ خنجری ڈاکو کی جھونپڑی کے باہر ڈاکو سخت افراتفری کی حالت میں کھڑے تھے۔ ایک ڈاکو اندر جاتا تھا تو دوسرا اندر سے باہر نکل آتا تھا۔ مجھے وہاں گوپی نظر آ گیا۔ میں دوڑ کر اس کے پاس گیا اور اسے پوچھا کیا ہوا ہے گوپی؟ گوپی نے کہا رانی بائی کو سانپ نے ڈس لیا، وہ مر رہی ہے۔ میں نے کہا گوپی مجھے رانی بائی کے پاس لے چلو، مجھے سانپ کے کاٹے کا منتر آتا ہے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے میری طرف حیرانی سے دیکھا اور بولا بھگوان کے لیے جلدی سے آ جاؤ، اور وہ مجھے بازو سے پکڑ کر جھونپڑی کے اندر لے گیا۔ اندر نقشہ یہ تھا کہ خنجری ڈاکو کو ذرا ذرا ہوش آ چکا تھا، مگر اس کے منہ سے جھاگ بہ رہا تھا، جسم کا رنگ نیلا پڑ گیا تھا۔ وہ چارپائی پر بحال پڑی تھی اور ایک بوڑھا ڈاکو اس کی پنڈلی پر جہاں سانپ نے کاٹا تھا کسی تیل کی مالش کر رہا تھا۔ دو ڈاکو چارپائی کے پیچھے سر جھکائے کھڑے تھے۔ خنجری نے نیم آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ بوڑھے ڈاکو نے کہا اسے یہاں کیوں لے آئے ہو گوپی؟ گوپی نے کہا کاکا یہ کہتا ہے مجھے سانپ کے کاٹے کا منتر آتا ہے۔ خنجری نے یہ جملہ سن لیا تھا، اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں رحم کی التجا تھی۔ بوڑھا ڈاکو کہنے لگا یہ تو مسلمان ہے، مسلمان منتروں کو نہیں مانتے، پھر اسے ناک کے کاٹے کا منتر کہاں سے معلوم ہو گیا ہے؟ گوپی نے کہا کاکا یہ وقت باتیں کرنے کا نہیں ہے، تم پیچھے ہٹ جاؤ اور اسے اپنا کام کرنے دو۔ بوڑھا ڈاکو ایک طرف ہٹ گیا۔ میں ڈاکو عورت خنجری کی چارپائی کے قریب سٹول پر بیٹھ گیا اور جو درگا نے مجھے بتایا تھا اس پر عمل شروع کر دیا۔ میں نے کہا تم سب لوگ پیچھے ہٹ کر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو جاؤ۔ گوپی، دونوں ڈاکو اور بوڑھا ڈاکو خاموشی سے جھونپڑی کی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے۔ خنجری کو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ میں نے خنجری کی پنڈلی پر وہاں انگلی رکھ دی جہاں سانپ کے کاٹنے کا نشان پڑا ہوا تھا۔ میں نے اپنے ہونٹ ہلانے شروع کر دی، مگر منتر نہیں پڑھ رہا تھا۔ میری بلا جانے کے سانپ کے کاٹے کا کیا منتر ہوتا ہے؟ بس درگا کی ہدایت کے مطابق اپنے ہونٹ ہلا رہا تھا۔ تھوڑی دیر ہونٹ ہلانے کے بعد میں نے اونچی آواز میں کہا اے مرگے ناک جس نے رانی بائی کو کاٹا ہے، تم جہاں بھی ہو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ ڈاکو حیران ہو کر میری طرف دیکھ رہے تھے۔ خنجری نے بھی اپنی بوجھل پلکیں اٹھا کر ایک دو بار مجھے دیکھا۔ میں نے جو کچھ کہا تھا اس نے سن لیا تھا۔ میں دل میں دعا مانگنے لگا کہ یا خدا میری لاج رکھ لینا، اس درگا بدرو کا مجھے کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اتنے میں جھونپڑی کے باہر کسی سانپ کی پھنکار سنائی دی۔ یہ آواز سن کر میں بھی اندر سے کانپ اٹھا۔ ڈاکو جلدی سے ایک طرف ہو گئے۔ جھونپڑی کا پردہ ہٹا، باہر سے دن کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سیاہ رنگ کا 5 فٹ لمبا سانپ پن پھیلائے بل کھاتا جھونپڑی میں داخل ہو رہا ہے۔ یقین کریں اس وقت میرے دل نے مجھ سے کہا کہ فیروز بھاگ جاؤ، سانپ خنجری کو کچھ کرے نہ کرے لیکن تمہیں ضرور ڈس لے گا۔ کافی خوفناک سانپ تھا اور اس نے پھن کھول رکھا تھا اور بار بار اپنی دوشاخہ زبان باہر نکال کر پھنکارے مارا تھا۔ درگا نے میرے کان میں سرگوشی کی، خبردار اپنی جگہ سے مت ہلنا۔ میں اپنے اوپر جبر کر کے اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ سانپ قریب آ کر چارپائی پر چڑھ گیا۔ سب ڈاکو حیرت زدہ ہو کر سانپ کو دیکھ رہے تھے۔ خنجری بھی نیم بے ہوشی کی حالت میں یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ سانپ چارپائی کی پائنٹی کی طرف سے ہوتا ہوا ڈاکو عورت کی پنڈلی کے پاس آ کر کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ درگا کی ہدایت کے مطابق میں نے سانپ کو حکم دیا، مرگے ناک جو زہر تم نے رانی بائی کے بدن میں داخل کیا اسے واپس کھینچ لو۔ سانپ نے اپنا منہ خنجری کی پنڈلی پر اس جگہ رکھا جہاں اس نے خنجری کو کاٹا تھا۔ مجھے خود اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ سانپ خنجری کے جسم میں داخل کیا ہوا زہر چوس رہا تھا۔ سانپ میرا خیال ہے کہ 1 منٹ تک زہر چوستا رہا۔ جب اس نے اپنا پھن اٹھایا تو خنجری نے پوری آنکھیں کھول دی تھی۔ میں نے سانپ سے کہا مرگے ناک اب یہاں سے دفع ہو جاؤ اور آئندہ کبھی اس طرف کا رخ نہ کرنا۔ سانپ جس طرف سے آیا تھا چارپائی سے اتر کر اسی طرف چلا گیا۔ سانپ کے جانے کے بعد بوڑھا ڈاکو اور دوسرے ڈاکو جلدی سے خنجری کے پاس آ گئے۔ ڈاکو عورت کا نیلا رنگ معمول پر آ رہا تھا۔ بوڑھے ڈاکو نے کہا رانی بائی بھگوان نے بڑی کرپا کی ہے۔ خنجری نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی نگاہوں میں تشکر کے تاثرات تھے۔ خنجری ڈاکو نے کمزور آواز میں کہا میری طبیعت اب ٹھیک ہے، اور اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ دیکھتے دیکھتے خنجری ڈاکو کا چہرہ بالکل نارمل حالت میں واپس آ گیا۔ اس کے منہ کا جھاگ بھی خشک ہو گیا۔ بوڑھے ڈاکو نے کپڑے سے اس کا منہ صاف کیا اور بولا بھگوان نے میری پرارتھنا سن لی۔ خنجری نے بوڑھے ڈاکو کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کمزور آواز میں کہا
شیروان تم نے دوسری بار میری جان بچائی ہے۔ اور اس نے نکاہت کے باعث آنکھیں بند کر لیں۔ گوپی ڈاکو مجھے باہر لے گیا اور کہنے لگا، اس وقت اگر تم یہاں نہ ہوتے تو رانی بائی کا زندہ بچنا ناممکن تھا۔ اسے بڑے موذی سانپ نے کاٹا تھا۔ رات بھر آرام کرنے کے بعد اگلے روز خنجری ڈاکو کو بالکل آرام آ گیا۔ اس نے مجھے اپنی جھونپڑی میں بلایا۔ اس کا خاص باڈی گارڈ گوپی میرے ساتھ تھا۔ خنجری چارپائی پر ایک تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ میں اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ میں اسٹول پر بیٹھنے لگا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے پاس چارپائی پر بٹھا لیا۔ کہنے لگی، شیروان، مجھے اب معلوم ہوا کہ تم کتنی خوبیوں والے آدمی ہو۔ یہ منتر تم نے کہاں سے سیکھا تھا؟ میں نے یوں ہی کہہ دیا کہ سندر بن کے ایک سپیرے نے مجھے بتایا تھا۔ وہ بولی، تم نے دوسری بار مجھے موت کے منہ سے نکال کر مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ میں ساری زندگی اسے نہ بھلا سکوں گی۔ میں نے کہا، میں نے کوئی احسان نہیں کیا رانی بھائی، یہ تمہارا انسانی فرض تھا۔ اس واقعے کے بعد میں اس ڈاکو عورت کے بہت قریب ہو گیا۔ تیسرے روز انہوں نے وہاں سے ڈیرا اٹھایا اور جنگل میں کسی دوسری طرف چل دیے۔ مجھے بھی ایک سٹین گن دے دی گئی تھی اور خنجری مجھے ہر وقت اپنے پاس رکھتی تھی۔ ان ڈاکو نے راستے میں ایک گاؤں میں ڈاکہ ڈالا۔ گاؤں کے 2 بڑے ساہوکاروں کو قتل کر کے ان کے گھر کا سارا سونا چاندی لوٹا اور آگے چل دیے۔ میں ان کے ساتھ تھا، مگر میں نے کسی پر گولی نہیں چلائی تھی، نہ کوئی مال لوٹا تھا۔ 2 دن تک یہ لوگ جنگل جنگل پھرتے رہے۔ آخر کے ٹیلے کے دامن میں انہوں نے ڈیرا ڈال دیا۔ جس دن ڈاکو نئے جنگل میں آئے، اس رات درگا مجھ سے ہم کلام ہوئی۔ میں نے اس سے کہا، تم اتنے دن کہاں رہی درگا؟ کیونکہ اس دوران درگا سے میری کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ کہنے لگی، میں خاص کام سے اپنی بدروحوں کی دنیا میں گئی ہوئی تھی، وہاں سے سیدھی تمہارے پاس آ رہی ہوں۔ میں نے کہا، میں نے خنجری ڈاکو کا اعتماد تو حاصل کر لیا ہے اور اس نے مجھے اپنا خاص باڈی گارڈ بھی بنا لیا ہے۔ یہ بتاؤ، اب مجھے اس کے جسم میں 4 لفظی خفیہ منتر کس طرح اور کب داخل کرنا ہوگا؟ درگا کہنے لگی، تم نے دیکھ لیا ہوگا کہ منگل کی شام کو خنجری ڈاکو دیوی دیوتاؤں کی پوجا پاٹ کرتی ہے اور ناریل کا پانی پیتی ہے۔ میں نے کہا، ہاں میں نے دیکھا ہے۔ درگا بولی، پرسوں منگلوار ہے، شام کو پوجا پاٹ کرنے کے بعد وہ تمہارے ہاتھ سے ناریل کا پانی پیے گی، کیونکہ اسے تم سے عقیدت ہو گئی ہے۔ بس یہی موقع ہوگا جب تم 4 لفظی خفیہ منتر اس کے جسم میں داخل کرو گے۔ اب وہ کیسے؟ میں نے پوچھا۔ درگا کہنے لگی، وہ ایسے کہ ناریل کا گلاس جب خنجری تمہارے ہاتھ سے پینے لگے گی تو تم اس کی نظر بچا کر منہ ہی منہ میں منتر پڑھ کر ناریل کے پانی میں پھونک مارو گے۔ بس اس کے بعد جو کچھ کرنا ہوگا وہ یہ 4 لفظی منتر خنجری کے جسم میں پہنچنے کے بعد اپنے آپ کر دے گا۔ میں بے چینی سے منگل کی شام کا انتظار کرنے لگا۔ آخر منگل کی شام بھی آ گئی۔ خنجری ڈاکو نے اپنی جھونپڑی کے اندر پوجا پاٹ کا انتظام کیا اور مجھے بھی اپنے پاس بلا لیا۔ کہنے لگی، شیروان، تم مسلمان، میں جانتی ہوں تمہارے دھرم میں یہ چیزیں منع ہیں، مگر میں تم سے صرف ایک خواہش کروں گی کہ اس بار تم اپنے ہاتھ سے مجھے ناریل کا پانی پلاؤ۔ میں جانتا تھا کہ یہ خیال اس کے ذہن میں درگا نے ڈالا ہے۔ میں نے کہا، رانی بھائی، اگر تم چاہتی ہو اور یہ تمہاری خواہش ہے تو میں اپنے ہاتھ سے تمہیں ناریل کا پانی پلاؤں گا۔ خنجری ڈاکو بڑی خوش ہوئی۔ میں نے کہا، مگر میں تمہاری پوجا پاٹ کی محفل میں شریک نہیں ہوں گا، میں باہر رہوں گا۔ جب تم ناریل کا پانی پینے لگو تو مجھے بلا لینا۔ یہ کہہ کر میں جھونپڑی سے نکل کر باہر درخت کے نیچے چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اندر پوجا پاٹ شروع ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد بوڑھے ڈاکو نے باہر آ کر مجھ سے کہا، بیٹا، رانی بائی نے تمہیں بلایا ہے۔ میں فوراً اندر چلا گیا۔ خنجری ڈاکو ایک چوکی پر بیٹھی تھی، گلے میں پھولوں کی مالا تھی۔ سامنے چوکی پر خدا جانے کیا کیا رکھا ہوا تھا۔ 2 ناریل بھی پڑے ہوئے تھے۔ دیا جل رہا تھا۔ خنجری نے ناریل کے پانی والے گلاس کی طرف اشارہ کیا۔ بوڑھے ڈاکو نے ایک گلاس اٹھا کر مجھے دیا اور کہا، بیٹا، اب یہ ناریل کا پانی تم رانی بائی کو دے دو۔ جیسے ہی ناریل کے پانی کا گلاس میرے ہاتھ میں آیا، میں نے منہ ہی منہ میں مالنی کا 4 لفظی خطرناک خفیہ منتر پڑھ کر آہستہ سے گلاس پر پھونک دیا اور گلاس خنجری کو تھما دیا۔ خنجری ڈاکو نے گلاس منہ سے لگایا اور سارا ناریل پانی پی گئی۔ میں بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ خفیہ منتر اس کے جسم میں چلا گیا۔ اب خنجری ڈاکو کے اندر سے پتالی باہر نکل کر میرے سامنے آن کھڑی ہوگی، مگر 1 منٹ 2 منٹ گزر گئے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے خنجری ڈاکو پر اس منتر کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں سخت مایوس ہوا، سب کے سامنے درگا سے بات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے خنجری سے کہا، رانی بھائی، میں باہر چلتا ہوں، اور میں اٹھ کر باہر آ گیا۔ چند قدموں کے فاصلے پر ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ میں نے اس پر بیٹھتے ہوئے کہا، درگا۔ درگا نے فوراً جواب دیا، میں تمہارے پاس ہی ہوں۔ میں نے کہا، میں نے منتر پھونک کر اسے پانی پلا دیا، میں دیکھ رہی تھی۔ درگا نے جواب دیا، مگر درگا، اس پر تو کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں نے کہا، نہ ہی پاتالی اس کے اندر سے باہر نکلی ہے۔ درگا کہنے لگی، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، جو کچھ ہوگا اپنے طریقے سے ہوگا۔ میں نے پوچھا، پاتالی اس کے اندر سے آزاد ہو کر نکل آئے گی نا؟ درگا بولی، تم دیکھتے جاؤ، ایک خاص بات کا دھیان رکھنا، اگر پاتالی کسی روپ میں آ کر تم سے کوئی بات کرے گی تو میں وہاں پر موجود ہوں گی، مگر نہ میں تم سے کوئی بات کروں گی نہ تم مجھ سے کوئی بات کرنا۔ ایسا کیوں؟ میں نے سوال کیا۔ درگا بولی، تم سوال بہت کرتے ہو، تم ہم بدروحوں کی دنیا کے اصول قانون نہیں جانتے۔ جیسا میں کہتی ہوں
بس تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے، آگے کوئی سوال نہ کیا کرو۔ میں کچھ دیر کے لیے یہاں سے جا رہی ہوں۔ اور ہوا کا ایک جھونکا مجھے چھوتا ہوا گزر گیا۔ میں سمجھ گیا کہ درگا چلی گئی ہے۔ کبھی کبھی آتے یا جاتے ہوئے وہ مجھے اپنی نشانی بتا دیا کرتی تھی۔ جب رات ہو گئی تو ڈاکوؤں کے ڈیرے میں دھیمی روشنیوں والی 3-4 لالٹینیں روشن کر دی گئیں۔ یہ لوگ جنگل میں جا کر ڈیرا ڈالتے تھے اور وہاں ایک چھوٹی سی جھونپڑی خنجری ڈاکو کے لیے بنا دی جاتی تھی۔ جب سے اس ڈاکو عورت کو مجھ سے عقیدت ہوئی تھی، وہ خاص طور پر میرے لیے بھی ایک الگ جھونپڑی بنوا دیا کرتی تھی۔ اس ڈیرے پر بھی میری چھوٹی سی کٹیا بنا دی گئی تھی۔ رات کو گوپی اور خنجری ڈاکو کے ساتھ میں نے کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران میں نظریں بچا کر خنجری ڈاکو کو دیکھتا رہا۔ اس پر منتر کا کوئی اثر ہوا یا نہیں، مگر ابھی تک مجھے یہی لگتا تھا کہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ بالکل ویسی کی ویسی تھی۔ اس کے چہرے پر یا اس کی باتوں میں پتالی کی کوئی نشانی ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں اپنی کٹیا میں آ کر چارپائی پر لیٹ گیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ میں چارپائی پر لیٹا پہلو بدل رہا تھا، یہی سوچ رہا تھا، خدا جانے مجھے ان ڈاکوؤں کے ساتھ ابھی کتنے دن اور گزارنے پڑیں گے۔ اتنے میں مجھے کسی کے لباس کی سرسراہٹ سنائی دی۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، پھر مجھے کسی کے سانس لینے کی آواز آئی۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، درگا، یہ تم ہو؟ مجھے پاتالی کی آواز آئی۔ نہیں شیروان، یہ میں ہوں، پاتالی۔ میں نے بےتاب ہو کر کہا، تم کہاں ہو پاتالی؟ تم میرے سامنے کیوں نہیں آ رہی ہو؟ کیا تم آزاد ہو گئی ہو؟ پاتالی نے کہا، نہیں، میں ابھی آزاد نہیں ہوں، میں ابھی تک اس ڈاکو عورت کے جسم میں قید ہوں۔ پھر تم اس کے جسم سے نکل کر یہاں کیسے آ گئی ہو؟ میں نے پوچھا۔ پاتالی نے کہا، یہ میں نہیں ہوں، میرا سایہ ہے، میرا جسم ابھی تک ڈاکو عورت کے جسم کے اندر ہی ہے۔ میں نے پوچھا، لیکن میں نے تو مالنی کا منتر ہنجری کے جسم میں داخل کر دیا تھا، کیا اس نے کوئی اثر نہیں کیا؟ پاتالی نے ٹھنڈا سانس بھر کر کہا، شیروان، مالنی کے منتر کا اثر آہستہ آہستہ ہو رہا ہے۔ میں تمہیں صرف یہ کہنے آئی ہوں کہ تم یہ سوچ کر اس عورت کو چھوڑ کر نہ چلے جانا کہ مالنی کے منتر نے کوئی اثر نہیں کیا۔ یہ سوچ لینا کہ تم اس ڈاکو عورت کو نہیں، مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے، اور اگر تم چلے گے تو میں کبھی اس عورت کے جسم سے نہیں نکل سکوں گی۔ میں نے کہا، تم فکر نہ کرو، میں اس عورت کے ساتھ ہی رہوں گا، لیکن آخر تمہیں آزاد ہونے میں اب کیا رکاوٹ ہے؟ پاتالی نے کہا، شیروان، تم ناتالیہ کے اسیب کی طاقت کا کچھ اندازہ نہیں ہے۔ مجھے بھی اندازہ نہیں تھا۔ ایک عام انسان یہ 4 لفظی منتر پڑھ کر پھونکے تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب ایک اسیبی عورت یہ منتر پڑھ کر پھونکتی ہے تو اس کی طاقت 4 گنا بڑھ جاتی ہے۔ ناتالیہ کے اسیب نے اس منتر کے ذریعے مجھے اس زبردست طریقے سے اس ڈاکو عورت کے جسم میں داخل کرا دیا ہے کہ میں اس کے خون میں شامل ہو گئی ہوں، اور ہر لمحے اس کے جسم کے اندر میرا دم گھٹتا ہے۔ تمہارے منتر پھونکنے کے بعد جب ناریل کا پانی اس عورت کے جسم میں داخل ہوا تو پہلی بار یہ موقع ملا کہ میں سایہ بن کر اس کے جسم سے باہر آ سکتی ہوں۔ اس عورت کے ساتھ رہنا، بس اب میں جاتی ہوں۔ میرا جسم جو ڈاکو عورت کے جسم کے اندر ہے مجھے بلا رہا ہے۔ مجھے پاتالی کے گہرا سانس لینے کی آواز سنائی دی۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ دوسرے لمحے درگا کی آواز آئی، تم نے دیکھ لیا ہے، تمہارا پھونکا ہوا مالنی کا منتر اپنا کام کر رہا ہے۔ میں نے کہا، لیکن اس طرح تو خدا جانے پاتالی کو آزاد ہونے میں کتنی دیر لگ جائے گی۔ درگا کی آواز آئی، ہاں شیروان، کچھ نہیں کہا جا سکتا، یہ میری مجبوری تھی کہ اس منتر کو کوئی عام انسان ہی ڈاکو ہنجری کے جسم میں پھونک سکتا تھا۔ یہ اس انسان کی مجبوری تھی کہ اس کے پھونکنے سے منتر کی طاقت 4 گنا کم ہو گئی تھی۔ اب جو کچھ ہوگا کم رفتار کے ساتھ ہوگا، بس ہمیں دھیرے سے کام لینا پڑے گا۔ میں نے مالنی کا منتر بھی ڈاکو عورت کے جسم میں داخل کر دیا ہے کہ اب تم پاتالی کو باہر نہیں نکال سکتی۔ درگا نے کہا، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ یہ کام کسی عام انسان کے ہاتھوں ہی ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ منتر جب کسی پر پھونکا جاتا ہے تو وہ بدنصیب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک نہ ختم ہونے والی قید میں پھنس جاتا ہے، کیونکہ نہ کسی عام انسان کو اس منتر کا پتہ ہے اور نہ وہ اس منتر کو پھونکنے کا گر جانتا ہے۔ یہ تو پاتالی کی خوش قسمتی تھی کہ تم ایک عام انسان ہوتے ہوئے بھی ہماری دنیا میں چل پھر رہے ہو، اور میں نے یہ کام تمہیں سونپ دیا ہے۔ درگا چلی گئی۔ اس کے بعد میں بھی گہری نیند سو گیا۔ جنگل کے اس نئے ڈیرے پر ہمیں تیسرا دن گزر رہا تھا کہ دوپہر کے بعد اچانک جنگل کے ارد گرد فائرنگ کے دھماکے گونجنے لگے۔ ڈاکوؤں کے ڈیرے میں افراتفری سی مچ گئی۔ خنجری ڈاکو فوراً اپنی جھونپڑی سے نکل آئی۔ اس نے سٹین گن پکڑی ہوئی تھی۔ چیخ کر بولی، گھبراؤ نہیں، پولیس کے سپاہی، ہم ان کی لاشیں گرا دیں گے۔ لیکن یہ صرف پولیس ہی نہیں تھی، پولیس کے ساتھ پیرا ملٹری ٹروپس کے تربیت یافتہ فوجی بھی تھے۔ انہوں نے پوری اسکیم بنا کر مشین گنوں اور دستی بمبوں سے حملہ کیا تھا۔ جب دسی بمبوں کے دھماکے بھی سنائی دیے تو گوپی نے ہنجری سے کہا، رانی بھائی، پولیس کے ساتھ فوج بھی ہے۔ ہنجری ڈاکو نے چلا کر کہا، گوپی، فوج ہے تو کیا ہوا، ہم فوج کا بھی مقابلہ کریں گے، اپنے آدمیوں کو چاروں طرف پھیلا دو۔ اس وقت ڈاکوؤں نے اپنے ڈیرے کے ارد گرد پوزیشنیں سنبھالی، مگر پولیس اور فوج نے ڈاکوؤں کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا اور مشین گنوں کی فائرنگ اور دسی بمبوں کے دھماکوں میں سے گھیرا تنگ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ میں بھی مشین گن لے کر پوزیشن سنبھالنے کے لیے ایک طرف کو دوڑا تو درگا کی آواز آئی، یہ کیا کر رہے ہو؟
چاروں طرف گولیاں چل رہی ہیں، مارے جاؤ گے۔ میں نے کہا تو پھر میں کیا کروں؟ درگا نے کہا فوراً پتالی کی انگوٹھی پہن کر غائب ہو جاؤ، اس طرح کم از کم تمہیں گولی نہیں لگے گی۔ میں نے ایسا ہی کیا، جیب سے انگوٹھی نکالی اور پہن لی، انگوٹھی پہنتے ہی میں غائب ہو گیا۔ درگا نے کہا خاموشی سے اپنی جھونپڑی کے اندر جا کر بیٹھ جاؤ۔ میں جھونپڑی میں جا کر بیٹھ گیا، جنگل گولیوں اور دسی بمبوں کے دھماکوں سے گونج رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے باہر جنگ لگی ہوئی ہے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے جھونپڑی کے باہر نکل کر دیکھا، ڈاکوؤں کے پاؤں اکھڑ چکے تھے اور وہ بھاگ رہے تھے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ہی فوج اور پولیس گولیوں کا می برساتی وہاں پہنچ گئی۔ ڈاکوؤں کی لاشیں گرنے لگی، میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، مگر کوئی پولیس کا سپاہی یا فوجی مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میرے سامنے فوجیوں اور پولیس نے ایک پوزیشن پر حملہ کر کے گوپی اور خنجری ڈاکو کو پکڑ لیا۔ گوپی نے دونوں ہاتھ اٹھا رکھے تھے، خنجری ڈاکو نے ہاتھ اوپر نہیں اٹھائے تھے، مگر اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ فوج اور پولیس کی بھاری نفری اور اس کے جدید اسلحے کے سامنے ان ڈاکوؤں کو شکست ہو گئی تھی۔ پولیس خنجری ڈاکو اور گوپی ڈاکو کو الٹی ہتھکڑیاں لگا کر لے گئی۔ باقی ڈاکوؤں میں سے اکثر مارے گئے تھے اور ان کی لاشیں جگہ جگہ بکھری ہوئی تھیں، کچھ جان بچا کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ میں نے ایسا سے درگا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، درگا کیا تم میرے پاس ہی ہو؟ درگا کی آواز سنائی دی، میں تمہارے پاس ہی ہوں۔ یہ کیا ہو گیا؟ میں نے پوچھا۔ درگا بولی، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، مگر ایک نہ ایک دن تو ہونا ہی تھا۔ میں نے پوچھا، یہ لوگ تو خنجری ڈاکو کے ساتھ پتالی کو بھی پکڑ کر لے گئے، ہمیں پتالی کو بچانا ہوگا۔ درگا نے کہا، گھبراؤ نہیں، ہم پتالی کو بچا لیں گے، تم اس جھونپڑی میں بیٹھو، میں پتہ کرتی ہوں کہ پولیس خنجری ڈاکو کو کہاں لے گئی ہے۔ درگا چلی گئی اور میں جھونپڑی کے باہر ایک الٹی ہوئی چارپائی کو سیدھا کر کے اس پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا، میں کون تھا اور کیا ہو گیا ہوں، کہاں تھا اور کہاں آ گیا ہوں؟ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ کافی دیر کے بعد مجھے درگا کی آواز سنائی دی، شیروان جلدی سے میرے ساتھ چلو، صورتحال خراب ہو گئی ہے۔ کیا ہوا درگا؟ میں نے پوچھا۔ درگا نے کہا، باتوں میں وقت ضائع نہ کرو، پتالی کی زندگی خطرے میں ہے۔ اگر ہم نے ذرا دیر کر دی تو خنجری ڈاکو کو تو مرنا ہی ہے، مگر اس کے ساتھ پتالی بھی مر جائے گی۔ انگوٹھی نکال کر پہنو۔ میں نے فوراً جیب سے انگوٹھی نکال کر پہن لی، میں غائب ہو گیا۔ درگا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، مجھے کسی نے بڑی تیزی سے اٹھا کر اوپر کو اچھال دیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ جب ہوش آیا تو دیکھا میں اور درگا جہاں کھڑے ہیں وہاں ارد گرد چھوٹی چھوٹی پہاڑی ہیں، ان پہاڑیوں کے درمیان درختوں میں گری ہوئی ایک عمارت ہے۔ درگا نے کہا، یہ خفیہ پولیس کا ٹارچر سیل ہے، خنجری ڈاکو کو گرفتار کر کے یہاں لایا گیا ہے۔ پولیس اس خوخار ڈاکو عورت کو ختم کر دینا چاہتی ہے، وہ اس پر مقدمہ چلانے اور گواہیاں بھگتانے کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتی۔ اسے مار کر لاش جنگل میں ڈال دی جائے گی اور اعلان کیا جائے گا کہ مدھیہ پردیش کی خوخار خنجری ڈاکو پولیس مقابلے میں ماری گئی ہے۔ میرے ساتھ آ جاؤ۔ میں اور درگا عمارت کی طرف بڑھے، ہم دونوں غیبی حالت میں تھے، ہمیں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ عمارت کے باہر پولیس کا زبردست پہرا تھا، مگر ہم بے فکر ہو کر پولیس کے سپاہیوں کے درمیان سے گزر گئے۔ درگا مجھے عمارت کی دوسری منزل کے ایک کمرے میں لے گئی۔ کمرے میں ایک اسٹریچر پر خنجری ڈاکو کو چمڑے کے تسموں سے اس طرح باندھا ہوا تھا کہ وہ کوئی حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ 3 مسلح سپاہی ایک طرف کھڑے تھے، ایک ہندو ایس پی اور ایک ڈی ایس پی اسٹریچر کے پاس بیٹھے خنجری سے ضروری پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ ایس پی نے پوچھا، تمہارے گروہ کے کچھ آدمی فرار ہو گئے ہیں، اگر تم ہمیں یہ بتا دو کہ وہ کہاں چھپے ہوئے ہوں گے تو ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے، صرف قید میں ڈال دیں گے، تمہیں جان سے نہیں ماریں گے۔ خنجری نے کہا، مجھے نہیں معلوم وہ کہاں گئے ہیں۔ ڈی ایس پی نے ایس پی کو انگریزی میں کہا، یہ عورت کچھ نہیں بتائے گی، بہتر یہی ہے کہ اس سے جتنی جلدی ہو سکے چھٹکارا حاصل کر لیا جائے، اس بات کا خطرہ ہے کہ اس کے ساتھی کسی وقت شب خون مار کر اسے چھڑا کر لے جائیں گے۔ ایس پی نے انگریزی میں جواب دیا، تو تم کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ سر مجھے آپ کے آرڈر چاہیے، ڈی ایس پی نے کہا۔ ایس پی بولا، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ اچانک ڈی ایس پی نے پستول نکالا اور خنجری ڈاکو کے دل کا نشانہ لے کر اوپر تلے 4 فائر کر دیے۔ خنجری ڈاکو کے سینے میں سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ میں حیران تھا کہ درگا نے اس پولیس آفیسر کے ہاتھ سے پستول کیوں نہیں چھینا اور اسے خنجری ڈاکو کو ہلاک کرنے کا موقع کیوں دیا۔ خنجری ڈاکو کا چہرہ سفید پڑنے لگا، کیونکہ اس کا جسم چمڑے کے تسموں سے اسٹریچر کے ساتھ بندھا ہوا تھا، اس لیے وہ تڑپ نہیں سکتی تھی۔ اس کے بدن سے بے تحاشا خون نکل رہا تھا۔ میں نے درگا کی طرف دیکھا، وہ بڑے غور سے خنجری ڈاکو کے خون میں لتھڑے ہوئے جسم کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے درگا کے کان میں سرگوشی کی، درگا کیا سوچ رہی ہو؟ پتالی تو اس کے ساتھ ہی مر جائے گی۔ درگا نے سرگوشی میں ہی جواب دیا، خاموش رہو۔ ایس پی نے سپاہیوں سے کہا، اس کی لاش لے جا کر جنگل میں پھینک دو۔ سپاہیوں نے فوراً نیم مردہ خنجری کو اسٹریچر سے اٹھایا اور ٹانگوں اور بازوؤں سے پکڑ کر ڈنڈا ڈولی کر کے باہر لے گئے۔ درگا نے مجھے آہستہ سے کہا، ان کے پیچھے چلو۔ سپاہیوں نے خنجری کے نیم مردہ جسم کو ایک جیپ میں ڈالا اور جیپ تیزی کے ساتھ ٹارچر سیل کی عمارت سے نکل کر جنگل کی طرف چل پڑی۔ درگا اور میں جیپ کے ساتھ ساتھ پرواز کرتے جا رہے تھے۔ یہ سارا علاقہ جنگل کا تھا۔ 2-3 میل دور جا کر جیپ سڑک سے اتر کر جنگل کے گھنے درختوں کے نیچے ایک جگہ آ کر رک گئی۔
सिपाहियों ने खंजरी की लाश को जीप से बाहर फेंका और जीप तेजी से मुड़कर वापस चली गई। दुर्गा लपक कर खंजरी डाकू की लाश के पास आकर बैठ के उसने मुझे कहा, उसके करीब आकर बैठ जाओ। मैं खंजरी डाकू की लाश के पास आकर बैठ गया। दुर्गा ने खंजरी डाकू के सीने पर उस जगह उंगली रख दी जहां से अभी तक खून उबल उबल कर निकल रहा था। कहने लगी, खंजरी अभी जिंदा है, मैं यही चाहती थी। उसने मुझसे कहा, अंगूठी उंगली से उतार कर जेब में रख लो। मैंने ऐसा ही किया। अंगूठी उतारने के बाद मैं अपनी जिस्मानी हालत में नजर आने लगा। दुर्गा ने कहा, अपना हाथ आगे करो। मैंने अपना हाथ आगे कर दिया। दुर्गा ने अपने हाथ को मेरे हाथ के ऊपर रख दिया। उसके हाथ पर खंजरी के जिस्म से निकलने वाला खून लगा हुआ था। वही खून मेरे हाथ को भी लग गया। दुर्गा बोली, मैं 2 कदम पीछे हट रही हूँ, अब जो कुछ करना है तुम्हें ही करना होगा। मैंने अपनी तसल्ली की खातिर पूछा, क्या पाताली उस मुर्दा जिस्म के अंदर जिंदा है? दुर्गा ने गुस्से में कहा, फालतू बात ना करो, जो मैं कहती हूँ वो करो। मैं चुप हो गया। क्या करता, ये मेरी भी जिंदगी और मौत का सवाल था। ये एक तिकोन सी बन गई थी। पाताली अगर जिंदा रहती तो रोहनी भी जिंदा बच सकती थी, तो मैं भी जिंदा रह सकता था। और वो इस तरह के सिर्फ रोहनी ही बकौल दुर्गा मुझे नतालिया के मनहूस आसेब और पुजारी रघु के शैतानी जादू से छुटकारा दिला सकती थी। मेरी हथेली पर खंजरी डाकू की लाश का खून लगा हुआ था। दुर्गा ने मुझे लाश के बिल्कुल करीब बिठाया हुआ था। वो 2 कदम पीछे हट गई थी। कहने लगी, अपनी हथेली लाश के माथे के साथ चिपका दो। मैंने खून आलूद हथेली खंजरी की लाश के माथे के साथ चिपका दी। मैंने महसूस किया कि खंजरी के माथे में उसका या खुदा जाने किसका दिल धड़क रहा था। मुझे उसकी धड़कन अपनी हथेली पर महसूस हो रही थी। दुर्गा ने हुक्म दिया, हथेली उठा लो। मैंने हथेली ऊपर उठाई। दुर्गा ने हुक्म दिया, लाश के सीने में गोली ने सुराख कर दिया है, अपना मुंह उस सुराख के पास ले जाओ। मैं अपना मुंह लाश के सीने पर जो सुराख था उसके करीब ले गया। गोली ने खंजरी का सीना फाड़ दिया था। गोली उसके दिल के पार हो गई थी। सीने में गोलियों के ऊपर सुराख भी थे, मगर जो गोली उसके दिल में लगी थी उसका सुराख चौड़ा था। दुर्गा ने हुक्म दिया, मालिनी का बताया हुआ 4 लफ्जों वाला मंत्र पढ़कर फूको और दिल में कहना कि ये मंत्र मैं पाताली के लिए फूक रहा हूँ। मुझे वो मंत्र याद था। मैंने दिल में कहा, ये मंत्र मैं पाताली के लिए फूक रहा हूँ। दुर्गा ने मुझसे ये इसलिए कहलवाया था कि अगर मैं ये ना कहता तो वो मंत्र मुझसे मंसूब हो जाता कि जैसे ये मंत्र मैंने अपने लिए पढ़ा है, और फिर मैं खुद गायब होकर खुदा जाने किस जानवर का रूप धार लेता। मैंने मंत्र को पाताली से मंसूब करते हुए उसे पढ़कर खंजरी डाकू की लाश के खून आलूद सुराख पर फूंक दिया। दुर्गा बोली, 2 कदम पीछे हटकर खड़े हो जाओ। मैं जल्दी से 2 कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। रात का वक्त था। जंगल में खामोशी छाई हुई थी। खुदा जाने चांद की वो कौन सी तारीख थी। दरख्तों के ऊपर चांद निकला हुआ था और उसकी उदास चांदनी में खंजरी डाकू की लाश साफ नजर आ रही थी। अचानक लाश कांपने लगी। पहले वो आहिस्ता आहिस्ता कांप रही थी, फिर वो ज्यादा शिद्दत से कांपने लगी। 2-3 मिनट तक लाश लरसी रही। फिर खंजरी की लाश के हलक से एक दिल दहला देने वाली चीख बुलंद हो गई। जंगल उसकी चीख से कांप उठा। उसके बाद लाश साकित हो गई। लाश के सीने के खून आलूद शगाफ में से सफेद धुआं निकलना शुरू हो गया। यह धुआं ऊपर उठने के बाद एक इंसानी शक्ल में बदल गया। उस वक्त दुर्गा ने कहा, पाताली, क्या ये तुम हो? पाताली की आवाज सुनाई दी, दुर्गा मैया, ये मैं ही हूँ, पाताली तुम्हारी सेविका। दुर्गा ने कहा, पाताली, इसी शक्ल में वापस आ जाओ जिस शक्ल में मैं तुमसे जुदा होकर शेरवान के साथ गई थी। मैं टिकटकी बांधे लाश के जख्म के शगाफ में से निकलते हुए पाताली के सफेद लिबास को देख रहा था। अचानक धुआं गायब हो गया और दूसरे लम्हे पाताली मेरे सामने खड़ी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने दुर्गा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और सर झुकाकर कहा, दुर्गा मैया, तुम शेरवान को अपने साथ न लाती तो मैं जिंदा नहीं रह सकती थी। मैं भी इस डाकू औरत की लाश के साथ ही मर चुकी होती। दुर्गा ने कहा, पाताली, तुम्हें शेरवान का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर उसे मालिनी का मंत्र याद ना होता और ये हिम्मत और जुर्रत से काम ना लेता तो तुम जिंदा हालत में हमारे पास वापस ना आती। मुझे बड़ी हैरत हो रही थी क्योंकि पाताली अपने उसी मॉडर्न लिबास में थी जिस लिबास में वो जयपुर के कदीम महल में से दुर्गा की इजाजत लेकर मेरे साथ चली थी। यानी उसने बुश शर्ट के साथ जीन्स पहनी हुई थी। पर्स उसी तरह उसके कंधे से लटक रहा था। पाताली ने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा और बोली, शेरवान, मैं अपने दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ कि तुमने मेरे लिए वो काम किया जो सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं कर सकता था। मैंने कहा, अब किसी तरह रोहनी नतालिया के आसेब की कैद से रिहा हो जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पाताली ने कहा, दुर्गा मैया की आशीर्वाद हमारे साथ होगी तो हम रोहनी को भी आज़ाद करा लेंगे, तुम फिक्र ना करो। दुर्गा कहने लगी, पाताली, हमें यहाँ से अपने महल में जयपुर चलना होगा। वहां जाकर हम रोहनी को आसेबी कैसे निकालने के बारे में कोई दूसरा मंत्र सोचेंगे। पाताली ने कहा, जैसे आपका हुक्म दुर्गा मैया। तो फिर चलो, अपने महल में चलते हैं। दुर्गा ने यह कहकर मुझे हिदायत की कि शेरवान, पाताली की अंगूठी पहन लो।
میں نے जेब से अंगूठी निकाल कर पहन ली और मैं गायब हो गया। दुर्गा पहले ही से गायब थी, सिर्फ पाताली गायब नहीं थी। दुर्गा ने उसे कहा, पाताली तुम भी गायब हो जाओ और शेरवान का हाथ अपने हाथ में लेना मत भूलना, वरना ये उड़ते हुए इधर उधर हो जाएगा। पाताली ने कोई मंत्र पढ़कर फूंका और गायब हो गई। ये दोनों बदरूहें गायब हो जाने के बाद भी मुझे दिखाई दे रही थी। पाताली ने मेरा हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा, किसी ने मुझे जमीन से उठाकर ऊपर फिजा में उछाल दिया। उसके बाद वही हालत हुई, यानी मुझे कुछ होश ना रहा। जब होश में आया तो देखा कि मैं, पाताली और दुर्गा जयपुर वाले कदीम तारीखी महल के तहखाने में सुतूनों के दरमियान तख्त पर बैठे हुए थे। दुर्गा कहने लगी, अब हमें पुराने कब्रिस्तान वाले नतालिया के तहखाने में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा, अगर हम वहां नहीं जाएंगे तो रोहिणी को कैसे निकाल कर ला सकेंगे, क्योंकि उसे तो नतालिया ने उसी तहखाने में बंद कर रखा है। दुर्गा बोली, शेरवान तुम इन बातों को नहीं समझ सकोगे, बेहतर यही है कि तुम इनमें दखल ना दो। मैंने कहा, ये तुमने ठीक कहा, मैं खामोश हूँ। पताली ने दुर्गा से पूछा, दुर्गा मैया, नतालिया के आसेब की जान नतालिया की खोपड़ी में है। आप भी जानती हैं कि नतालिया अफ्रीका के एक आदमखोर कबीले की खूंखार औरत थी, जिसने कई बेगुनाह इंसानों का खून करके उनको हड़प किया, जिसकी सजा वो एक आसेबी बदरू की शक्ल में भुगत रही है। जब वो मर गई तो उसे जला दिया गया था, लेकिन उसकी बदरू आसेब बनकर उसकी खोपड़ी में बंद हो गई थी, जहाँ 1 बरस बंद रहने के बाद वो बाहर निकल आई थी और आसेबी बदरू की शक्ल में दर बदर भटकने लगी थी। दुर्गा ने कहा, ये सारे राज मुझे मालूम है। मैं ये भी जानती हूँ कि उस खोपड़ी में नतालिया के आसेब की जान है। अगर किसी तरह उस खोपड़ी को तोड़ दिया जाए तो नतालिया और उसका आसेब अपने आप मर जाएगा और हमेशा के लिए नर्क की अग्नि में जाकर भस्म हो जाएगा। पताली ने कहा, दुर्गा मैया, ये खोपड़ी नतालिया ने कहाँ रखी हुई है? दुर्गा ने कहा, पहले ये खोपड़ी जंगल में उस जगह जमीन में दफन थी जहाँ नतालिया की लाश को आग में जलाया गया था, मगर जब रोहिणी ने मेरी हिदायत पर वहां पहुंचकर नतालिया की खोपड़ी को तोड़ना चाहा तो नतालिया के आसेब को उसका पता चल गया और उसने ऐन वक्त पर पहुंचकर न सिर्फ अपनी खोपड़ी को गायब कर दिया, बल्कि रोहिणी को भी पकड़ कर ले गई। अब उसने अपनी खोपड़ी कहाँ छुपा रखी हुई है, उसका खोज लगाना पड़ेगा, और ये मैं खोज लगा लूंगी। लेकिन हमें इस बार बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। अगर हम इस दफा भी नतालिया की खोपड़ी का तिलस्म तोड़ने में नाकाम रहे तो फिर हम रोहिणी को नतालिया की कैद से और बेगुनाह लोगों को नतालिया के आसेब की शैतानी मुसीबतों से कभी निजात नहीं दिला सकेंगे। पताली ने कहा, दुर्गा मैया, पहले ये पता चलना चाहिए कि ये खोपड़ी जिसमें नतालिया की जान है उसने किस जगह पर छुपाई हुई है। उसके बाद हम उस तक पहुंचने और उसे बर्बाद करने का कोई ना कोई रास्ता तलाश कर लेंगे। दुर्गा ने कहा, इसका खोज लगाने के लिए मुझे बदरूहों की दुनिया में जाकर बदरूहों की सरदार मालिनी से मुलाकात करना पड़ेगी। सिर्फ वही मुझे बता सकती है कि नतालिया के आसेब ने खोपड़ी किस जगह छुपाई है। मैं इसी वक्त बदरूहों की दुनिया की तरफ रवाना हो जाना चाहती हूँ। तुम दोनों चाहो तो इसी महल में रहो, चाहो तो जयपुर के किसी होटल में जाकर रह सकते हो, क्योंकि शेरवान इंसान है। पताली, तुम तो वीरान खंडरों में रह सकती हो, मगर शेरवान तुम्हारे साथ वहां नहीं रह सकता। पताली ने पूछा, दुर्गा मैया, आपको वहां कितनी देर लग सकती है? दुर्गा ने कहा, मैं कुछ नहीं कह सकती, हो सकता है मालिनी मुझे वहां से किसी दूसरी जगह भेज दे। इस तरह 1 दिन भी लग सकता है और 1 हफ्ता भी लग सकता है। पताली ने कहा, ठीक है दुर्गा मैया, हम जयपुर या किसी दूसरे शहर में जाकर होटल में रह लेंगे। दुर्गा बोली, तुम जहां भी होगे मुझे इल्म हो जाएगा और मैं तुम्हें आकर वहां मिल लूंगी। आप तुम शेरवान को लेकर जहां जाना चाहती हो चली जाओ, मगर शेरवान का ख्याल रखना, उससे अपने से लग मत होने देना, क्योंकि सिर्फ नतालिया ही नहीं, उसके पीछे रघु पुजारी की बदरू भी लगी हुई है। फिर उसने मुझसे मुखातिब होकर कहा, शेरवान, तुम्हारे बाजू पर काले जादूगर ने हड्डी का जो तावीज़ बांधा हुआ है उसकी हिफाजत करना, और कोई किसी भी रूप में आकर तुम्हारा तावीज़ हासिल करने की कोशिश करे तो समझ लेना वो नतालिया की भेजी हुई बदरू है। फौरन बुलंद आवाज से, दफा हो जा बदरू कहना। तुम समझ गए हो ना? मैंने कहा, मैं समझ गया दुर्गा, मैं तुम्हारी हिदायतों पर पूरी तरह अमल करूंगा। दुर्गा ने पताली से कहा, अब तुम इसे लेकर चली जाओ। दुर्गा ये कहकर गायब हो गई। पताली ने मुझसे कहा, चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं, फिर सोचेंगे कि हमें कहाँ जाकर 1 हफ्ता गुजारना चाहिए। हम दोनों गायब थे, चुनांचे हम बड़ी आसानी के साथ वीरान महल से बाहर निकल आए और महकमा सारे कदीमा के चौकीदारों में से कोई भी हमें ना दिख सका। बाहर आए तो रात ढल रही थी। आसमान पर मशरिक की जानिब सुबह का अव्वलीन उजाला छलकने लगा था। अंधेरा छट रहा था और जयपुर शहर की इमारतें अंधेरे में से उभर रही थी। पताली ने कहा, शेरवान, तुम कहाँ जाना चाहते हो? मैंने कुछ सोचकर कहा, भारत की राजधानी दिल्ली के किसी अल्ट्रा मॉडर्न होटल में चलकर ठहरते हैं। मैं 2-4 दिन बड़े आला तरीन माहौल में आराम के साथ गुजारना चाहता हूँ। पताली मुस्कुरा रही थी, कहने लगी, रुपये की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो दिल्ली के किसी अल्ट्रा मॉडर्न होटल में ही चलते हैं। अपना हाथ मुझे पकड़ा दो। मैंने अपना हाथ पताली के हाथ में दे दिया। हम दोनों उसी वक्त जमीन से तेजी के साथ ऊपर की तरफ उठते चले गए। फिर बड़ी तेज हवा का एक झोंका मेरे जिस्म से टकराया
اور پھر مجھے حسب معمول کچھ ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میں اور پاتالی زندہ عورت اور مرد کی شکل میں ایک شاندار ماڈرن ہوٹل کی لابی میں کھڑے تھے۔ پاتالی نے کہا، جانتے ہو اس ہوٹل میں ایک دن اور ایک رات گزارنے کا کرایہ 5,000 روپے ہے۔ میں نے کہا، تم نے روپوں کا انتظام کر لیا ہے نا؟ وہ ہنس پڑی، کہنے لگی، اس وقت انڈیا کا اسٹیٹ بینک کی ساری دولت میرے سامنے ہے، میں جتنی رقم چاہوں وہاں سے لا سکتی ہوں، بلکہ ایک اشارے سے وہ رقم میرے پرس میں آ جائے گی۔ ہم نے ایک ڈبل بیڈ کمرہ میاں بیوی ظاہر کر کے لے لیا۔ میں نے کہا، میں تو زندہ انسان ہوں، مجھے تو بھوک لگ رہی ہے، میں سب سے پہلے ناشتہ کروں گا۔ پاتالی نے کہا، ناشتہ یہاں صبح 7 بجے شروع ہو جاتا ہے، اتنی دیر میں تم نہا دھو کر تازہ دم ہو جاؤ، اس کے بعد میں بھی نہا لوں گی۔ پہلے میں نے غسل کیا، اس کے بعد پاتالی نے غسل کیا، پھر ہم تیار ہو کر نیچے بریک فاسٹ روم میں آئے تو ناشتہ شروع ہو چکا تھا۔ ہم نے خوب مزے کا ناشتہ کیا، پھر کافی منگوا کر پیتے اور باتیں کرنے لگے۔ ناشتہ کرنے کے بعد ہم دلی کی سیر کو نکل گئے۔ میں اور پاتالی ایک میز پر بیٹھے ایک کافی سے دل بہلا رہے تھے۔ اتنے میں 2 باڈی گارڈ ٹائپ کے آدمی جنہوں نے تنگ جینز پہن رکھی تھی ہمارے پاس آ کر خالی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ مجھے بڑا عجیب لگا۔ میں نے انہیں کہہ دیا، آپ کو یہاں بیٹھنے سے پہلے ہماری اجازت لینی چاہیے تھی، یہ ٹیبل ہم نے ریزرو کروایا ہوا ہے۔ ان میں سے ایک آدمی نے بڑے سخت لہجے میں کہا، ہمیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم جہاں چاہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ پھر وہ پاتالی کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے اور بولے، ڈارلنگ آؤ ڈانس کرتے ہیں۔ پاتالی نے کہا، میں ڈانس نہیں کیا کرتی۔ دوسرے باڈی بلڈر نے کہا، ہم جس کو اپنے ساتھ ڈانس کرنے کے لیے کہتے ہیں وہ انکار نہیں کر سکتی۔ پاتالی نے بڑے نرم لہجے میں کہا، مسٹر، میں نے کہہ دیا نا میں ڈانس نہیں کرتی۔ یہ دونوں آدمی گنڈے معلوم ہوتے تھے۔ میں چپ ہو گیا تھا، مجھے معلوم تھا کہ پاتالی ان دونوں کو سنبھال لے گی۔ یہ ان دونوں کی بدقسمتی تھی کہ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کس عورت سے الجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک گنڈے نے دوسرے سے کہا، دارا یہ تو بڑی آنکھیں دکھا رہی ہے۔ دوسرے گنڈے نے کہا، ابھی اس کو ٹھیک کیے دیتے ہیں، یہ کیا اس کا باپ بھی میرے ساتھ ڈانس کرے گا؟ پاتالی بڑے تحمل کا ثبوت دے رہی تھی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی تک پاتالی کے چہرے پر غیظ و غضب کے ذرا سے بھی اثرات نمودار نہیں ہوئے تھے۔ میں ایک بار پھر آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ میں پریشان نہ کرو، نقصان اٹھاؤ گے۔ جو گنڈا زیادہ بدماشی دکھانے کی کوشش کر رہا تھا اس نے کہا، دیکھتا ہوں کیسے ڈانس نہیں کرو گی، اور اس کے ساتھ اس نے پاتالی کو بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ جیسے ہی پاتالی کو اس نے اپنی طرف کھینچنا چاہا، پاتالی کے سر کے بالوں میں سے ایک سنہری رنگ کا سانپ نکل کر گنڈے کی گردن سے لپٹ گیا اور اس نے اس کی گردن کو دبانا شروع کر دیا۔ گنڈا دونوں ہاتھوں سے سانپ کو چھڑاتے ہوئے چیخنے چلانے لگا اور نیچے گر پڑا۔ دوسرا گنڈا وار کر کے بھاگ گیا۔ وہاں شور مچ گیا، لڑکے لڑکیاں جمع ہو گئے۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ لڑکیاں لڑکے خوفزدہ نگاہوں سے گنڈے کے گلے میں سانپ کو لپٹا دے کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے۔ پاتالی نے کہا، معلوم نہیں کیا ہوا، یہ آدمی یہاں کر بیٹھ گیا تھا کہ نیچے سے ایک سانپ نکل آیا جو اس کی گردن سے لپٹ گیا ہے۔ گنڈے کے حلق سے گڑگڑاہٹ کی آوازیں نکل رہی تھیں، اس کی آنکھیں باہر کو ابل آئی تھیں، ڈر کے مارے کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا۔ سانپ نے دیکھتے ہی دیکھتے گنڈے کے ماتھے پر ڈس دیا اور اس کی گردن سے اتر کر ایک طرف کو بھاگا۔ لڑکیاں لڑکے چیختے ہوئے ادھر ادھر ہو گئے، مگر میں نے دیکھ لیا تھا کہ سانپ غائب ہو گیا تھا۔ پاتالی نے مجھے کہا، چلو اوپر چلتے ہیں۔ ہم اوپر اپنے کمرے میں آگئے۔ پاتالی اوپر آ کر کہنے لگی، بعض لوگ اپنے آپ کو دیوتا سمجھنے لگتے ہیں، یہ بڑا بدتمیز تھا۔ میں نے بڑا صبر کیا مگر آخر اسے سبق سکھانا ہی پڑا۔ میں نے پاتالی سے کہا، یہ سنہری سانپ تمہارے بالوں میں کہاں سے آ گیا تھا پاتالی؟ میں نے یوں ہی پوچھ لیا، حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ ایک بدرو ہے، وہ بہت کچھ کر سکتی ہے۔ کہنے لگی، یہ سانپ تو ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے، مگر وہ تو اب غائب ہو گیا۔ میں نے کہا، وہ بولی، غائب ہو کر وہ واپس میرے پاس آ گیا، اور اس نے اپنے بالوں کی لٹ ہٹا کر مجھے دکھائی تو سانپ اس کے بالوں میں موجود تھا۔ مجھے اس سے اور زیادہ خوف محسوس ہونے لگا، مگر وہ میرے لیے بے ضرر تھی، وہ میری ساتھی تھی اور ہم ایک دوسرے کے دوست بن چکے تھے۔ ہمیں کمرے میں آئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ باہر ایک پولیس انسپکٹر، 2 سپاہی اور ان کے ساتھ ہوٹل کا مینیجر کھڑا تھا۔ پاتالی بھی دروازے میں آ گئی۔ کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ انسپکٹر پولیس نے کہا، پولیس کو رپورٹ لکھوائی گئی ہے کہ ڈسکو روم میں جو آدمی سانپ کے ڈسنے سے مر گیا ہے وہ سانپ تم نے نکال کر اس پر پھینکا تھا۔ پاتالی نے کہا، اندر آ جائیں۔ سپاہی، مینیجر اور پولیس انسپکٹر کمرے میں آ گئے۔ پاتالی نے انہیں بٹھایا اور کہا، یہ رپورٹ کس نے لکھوائی ہے؟ پولیس انسپکٹر نے کہا، اس آدمی نے لکھوائی ہے جس نے اپنی آنکھوں سے تمہیں اپنے سر سے سانپ نکال کر اس شخص پر پھینکتے دیکھا ہے۔ پاتالی نے کہا، انسپکٹر صاحب یہ بالکل جھوٹ ہے، میں کوئی جادوگرنی نہیں ہوں کہ میرے بالوں میں سانپ لیٹا ہوا ہے۔ پولیس انسپکٹر نے کہا، شریمتی جی، 3 اور آدمیوں نے آپ کے خلاف گواہی دی ہے، آپ کو ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلنا ہوگا۔ پاتالی نے کہا، مجھے پولیس اسٹیشن جانے کی ضرورت نہیں، آپ تشریف لے جائیں۔ پولیس انسپکٹر کو غصہ آ گیا، اس نے کہا، ایسی بات ہے تو ہم آپ کو گرفتار کر کے لے جائیں گے۔ پاتالی مسکرائی، کہنے لگی، انسپکٹر صاحب، ابھی تک اس دنیا میں ایسا آدمی پیدا نہیں ہوا جو مجھے گرفتار کر کے تھانے لے جائے۔ میں یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا، مجھے معلوم تھا
کہ یہاں بھی کوئی ڈرامہ ضرور ہوگا۔ آخر وہی ہوا۔ پولیس انسپکٹر نے کہا تو پھر میں آپ کو گرفتار کرتا ہوں۔ اس نے ایک سپاہی کو حکم دیا، گنگا رام شریمتی کو ہتھکڑی لگا دو۔ میں پاتالی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پاتالی بڑے سکون کے ساتھ صوفے پر بیٹھی اس سپاہی کو دیکھ رہی تھی جس کو اسے ہتھکڑی لگانے کے لیے کہا گیا تھا۔ سپاہی اپنی پیٹی کو ادھر ادھر ٹٹولنے لگا۔ پولیس انسپکٹر نے پوچھا، کیا دیکھ رہے ہو؟ سپاہی نے کہا، سر ہتھکڑی نہیں مل رہی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ پولیس انسپکٹر نے کہا، تم لے کر نہیں آئے تھے؟ سر لے کر آیا تھا مگر اب نہیں مل رہی، سپاہی نے کہا۔ انسپکٹر نے دوسرے سپاہی کو حکم دیا کہ شریمتی کو ہتھکڑی لگاؤ۔ دوسرے سپاہی نے بھی اپنی بیلٹ کو دیکھا، اس کی ہتھکڑی بھی غائب تھی۔ پولیس انسپکٹر نے غصے میں کہا، تمہاری ہتھکڑی کہاں چلی گئی؟ دوسرا سپاہی بولا، سر میں نے خود ہتھکڑی بیلٹ کے ساتھ باندھی تھی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ انسپکٹر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے پاتالی سے کہا، آپ خاموشی سے ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلے چلیں، ورنہ ہمیں آپ کو اٹھا کر لے جانا پڑے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جہاں آپ کے سپاہیوں کی ہتھکڑیاں غائب ہوئی ہیں وہاں بھی غائب ہو جائیں تو بے شک مجھے اٹھا کر لے چلیں۔ پولیس انسپکٹر سمجھ ہی نہیں سکتا تھا کہ پاتالی کیا کہہ رہی ہے۔ اس کی ہوٹل کے مینیجر کے سامنے سبکی ہو جائے، یہ بھلا وہ کیسے گوارا کر سکتا تھا، اور وہ بھی ایک عورت اس کی بےعزتی کر دے۔ انسپکٹر نے آگے بڑھ کر پاتالی کا بازو پکڑنا چاہا تو اس نے انسپکٹر کے بازو کو پیچھے جھٹک دیا۔ جیسے ہی اس نے انسپکٹر کا بازو جھٹکا، انسپکٹر غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ہوٹل مینیجر اور دونوں سپاہی پتھر کے بت سے بن کر رہ گئے۔ ان کی آنکھوں میں دہشت ہی دہشت تھی۔ پاتالی غضبناک ہو چکی تھی۔ اس نے دونوں سپاہیوں کو بھی ہاتھ کے اشارے سے غائب کر دیا۔ اب وہاں صرف مینیجر رہ گیا تھا۔ وہ پاتالی کے قدموں میں گر پڑا، گڑ گڑا کر بولا، دیوی مجھے क्षमा کر دو، میں نہیں آنا چاہتا تھا، تھانے دار مجھے زبردستی ساتھ لے آیا تھا۔ پاتالی نے کہا، اٹھو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ مینیجر بیچارہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ تھر تھر کانپ رہا تھا، اس کے منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی۔ پاتالی نے کہا، جاؤ۔ مینیجر کانپتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ پاتالی نے میری طرف دیکھا اور بولی، یہ پولیس والے اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ میں ان کی خصلت کو اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ یہ کمزور کو دیکھ کر اس پر ظلم کرنے لگتے ہیں۔ اب یہ انسپکٹر کسی کمزور پر ظلم نہیں کر سکے گا۔ میں نے پوچھا، یہ سپاہی انسپکٹر غائب ہو کر کہاں گئے ہیں؟ یہاں سے سینکڑوں میل دور اس وقت راجستھان کے صحراؤں میں بھٹکتے پھر رہے ہوں گے۔ پھر کہنے لگی، اب میرا یہاں سے دل بیزار ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، میرا بھی یہاں رہنے کو دل نہیں چاہتا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں کسی دوسرے ہوٹل میں چلنا چاہیے۔ ہم اسی وقت ہوٹل چھوڑ کر باہر آ گئے۔ مینیجر وغیرہ کی جرات نہ ہوئی کہ ہم سے پوچھتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں۔ ہم نے ٹیکسی لی اور ایک دوسرے بڑے ہوٹل میں آ گئے۔ اس ہوٹل میں ہم نے ابھی ایک دن نہیں گزارا تھا کہ سورج غروب ہونے کے بعد درگا کی بدرو ظاہر ہو گئی۔ ہم اس وقت ہوٹل کے سوئمنگ پول کے پاس ایک طرف آرام کرسی پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ درگا کی بدرو کو دیکھتے ہی پاتالی اٹھ کھڑی ہوئی۔ درگا میاں، درگا نے کہا، میں جس چیز کا سراغ لگانے گئی تھی اس کا سراغ لگا لیا ہے۔ پھر وہ بھی ہمارے پاس آ کر آرام کرسی پر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، مجھے بدروہوں کی سردارنی مالنی نے وہ جگہ بتا دی ہے جہاں نتالیہ نے اپنی کھوپڑی چھپائی ہوئی ہے۔ اب ہمیں وہاں جانا ہوگا۔ پاتالی نے پوچھا، وہ جگہ کون سی ہے درگا میاں؟ درگا کہنے لگی، یہاں سے جنوب کی طرف لنکا کا ملک ہے۔ لنکا کے ملک میں کرونا پلی کا گھنا جنگل ہے۔ اس جنگل میں ایک بدھ مٹھ ہے جہاں بکشو لوگ دن رات تپسیا کرتے ہیں۔ اس بدھ مٹھ کے پاس ایک ٹیلہ ہے۔ اس ٹیلے میں ایک غار ہے۔ اس غار میں 3 اندھیری کوٹریاں ہیں۔ تیسری کوٹری میں ایک لوہے کا صندوق پڑا ہے۔ نتالیہ کی کھوپڑی بھی اس صندوق کے اندر ہے۔ پاتالی نے پوچھا، درگا میاں وہاں کون کون سی بدروہیں پہرا دیتی ہیں؟ وہاں 3 بدروہیں ہر وقت پہرے پر موجود رہتی ہیں۔ وہ غار کے دھانے پر بیٹھی رہتی ہیں۔ یہ نتالیہ کی سب سے خطرناک بدروہ ہیں۔ ان پر قابو پانا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ تو پھر ہم کیسے غار میں داخل ہوں گے؟ پاتالی نے پوچھا۔ ان بدروہوں کا توڑ تو میں مالنی سے لے آئی ہوں۔ وہ کیا ہے درگا میاں؟ پاتالی نے سوال کیا۔ درگا نے کہا، وہ میں تمہیں اس وقت بتاؤں گی جب ہم غار کے قریب جنگل میں پہنچ جائیں گے۔ پاتالی کہنے لگی، ہمیں اسی وقت ملک لنکا کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے۔ درگا میاں نے کہا، نہیں، ہم شام کے وقت چلے تو رات کو وہاں پہنچیں گے۔ ہم کل صبح کے وقت یہاں سے نکلیں گے۔ میں صبح آؤں گی، تم تیار رہنا۔ اس کے بعد درگا چلی گئی۔ دوسرے دن صبح کے وقت وہ ہمارے کمرے میں پہنچ گئی۔ کہنے لگی، کیا تم لوگ تیار ہو؟ پاتالی نے کہا، میں تیار ہوں۔ میں نے کہا، میں بھی تیار ہوں۔ درگا نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، تم انگوٹھی نکال کر پہن لو۔ پاتالی نے پوچھا، درگا میاں وہاں کون کون سی بدروہیں پہرا دیتی ہیں؟ درگا نے کہا، وہاں 3 بدروہیں ہر وقت پہرے پر موجود رہتی ہیں۔ وہ غار کے دھانے پر بیٹھی رہتی ہیں۔ یہ نتالیہ کی سب سے خطرناک بدروہیں ہیں۔ ان پر قابو پانا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ تو پھر ہم کیسے غار میں داخل ہوں گے؟ پاتالی نے پوچھا۔ درگا نے جواب میں کہا، ان بدروہوں کا توڑ میں مالنی سے لے کر آئی ہوں۔ وہ کیا ہے درگا میاں؟ پاتالی نے سوال کیا۔ درگا نے کہا، اب میں تمہیں اس وقت بتاؤں گی جب ہم غار کے قریب جنگل میں پہنچ جائیں گے۔ پاتالی کہنے لگی، ہمیں اسی وقت ملک لنکا کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے۔ درگا میاں نے کہا، نہیں، ہم شام کے وقت چلے تو رات کو وہاں پہنچیں گے۔ ہم کل صبح کے وقت یہاں سے نکلیں گے۔
میں صبح آؤں گی، تم تیار رہنا۔ اس کے بعد درگا چلی گئی۔ دوسرے دن صبح کے وقت وہ ہمارے کمرے میں پہنچ گئی، کہنے لگی کیا تم لوگ تیار ہو؟ پاتالی نے کہا میں تیار ہوں۔ میں نے کہا میں بھی تیار ہوں۔ درگا نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا تم انگوٹھی نکال کر پہن لو۔ عین اسی وقت ہوٹل بوائے ناشتے کے بل پر میرے دستخط کروانے کے لیے کمرے میں آ گیا۔ درگا بدرو کو وہ نہیں دیکھ سکتا تھا کیونکہ وہ غائب تھی۔ میں اور پاتالی ابھی غائب نہیں ہوئے تھے۔ پاتالی نے بل پر دستخط کرنے کی بجائے پرس میں سے 1000 روپے کا نوٹ نکال کر بل کے ساتھ رکھ دیا اور ہوٹل بوائے سے کہا ہم جا رہے ہیں، یہ کل کے ناشتے، رات کے کھانے، دوپہر کے کھانے اور آج صبح کے ناشتے کا بل ہے۔ ہوٹل بوائے نے کہا میں ابھی باقی پیسے لے کر آتا ہوں۔ پاتالی نے کہا باقی کے پیسے تم رکھ لینا، یہ تمہاری ٹپ ہے۔ ہوٹل بوائے حیران سا ہو کر رہ گیا کیونکہ اسے کافی ٹپ مل رہی تھی۔ وہ آرام سے ناشتے کے برتن اٹھا کر ٹرے میں رکھنے لگا۔ درگا نے کہا پاتالی شیروان دیر نہ کرو، نکل چلو۔ اس کی آواز ہوٹل بوائے نہیں سن سکتا تھا۔ پاتالی نے مجھ سے کہا انگوٹھی پہن لو۔ میں نے انگوٹھی نکال کر پہن لی اور ایک دم غائب ہو گیا۔ ہوٹل بوائے کی ہماری طرف پیٹھ تھی، اس کے ساتھ ہی پاتالی بھی غائب ہوگی۔ اسی لمحے ہوٹل بوائے نے پیچھے مڑ کر کہا بیگم صاحب، وہ کچھ پوچھنا چاہتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ہم دونوں کمرے میں نہیں ہیں تو وہ صرف حیران ہی نہیں دہشت زدہ بھی ہو گیا تھا۔ ہم کمرے سے نکل گئے۔ میں درگا کو بھی دیکھ رہا تھا اور پاتالی کو بھی غیبی حالت میں دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے غیبی حالت میں دیکھ رہی تھی۔ درگا ہمیں ہوٹل کی چھت پر لے آئی۔ سورج طلوع ہو چکا تھا۔ درگا نے کہا تم دونوں میرے پیچھے پیچھے پرواز کرو گے، اور درگا فضا میں بلند ہو گئی۔ اس کے بعد پاتالی فضا میں بلند ہوئی اور اس کے پیچھے میں بھی فضا میں اوپر کو اٹھ گیا۔ پاتالی نے میرا ہاتھ نہیں پکڑ رکھا تھا۔ اس نے کہا اب تم میرے ساتھ میرا ہاتھ پکڑے بغیر بھی اڑ سکو گے۔ ہماری رفتار اتنی نہیں تھی کہ جتنی روہنی کی پرواز کرتے وقت ہوا کرتی تھی۔ اس کے باوجود ہم کافی تیز رفتاری سے پرواز کر رہے تھے۔ ہمارا رخ ہندوستان کے جنوب کی طرف تھا۔ سری لنکا کا ملک ہندوستان کے جنوب میں واقع ہے۔ ہم آہستہ آہستہ فضا میں کافی بلندی پر آ کر پرواز کر رہے تھے۔ نیچے سے ہندوستان کے شہر، دریا، پہاڑ اور جنگل آتے اور گزر جاتے تھے۔ ہندوستان کی تکون کے قریب پہنچے تو بادلوں کے بڑے بڑے ٹکڑوں نے ہمیں گھیر لیا۔ ہندوستان کے جنوب میں بڑی بارشیں ہوتی ہیں اور اکثر بادل چھائے رہتے ہیں۔ ایک جگہ ہم بادلوں کے ذرا نیچے ہو کر جا رہے تھے کہ ہم پر بارش کی بوندیں پڑنے لگیں۔ پاتالی نے کہا بارش ہو رہی ہے۔ میں نے کہا میں بھی بھیگ رہا ہوں۔ پاتالی نے کہا درگا میاں ہم بادلوں کے اوپر جا رہے ہیں، اور ہم غوطہ لگا کر آہستہ آہستہ اوپر کو اٹھتے چلے گئے اور پھر بادلوں کے اوپر آ گئے۔ بادلوں کے اندر سے گزرتے ہوئے مجھے دھچکے بھی لگے اور بادلوں کے اوپر دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ اسی طرح ہم بھارت کی جنوبی تکون کو عبور کر گئے۔ سری لنکا اور انڈیا کے درمیان سمندر ہے جس کی لمبائی تقریباً 25-30 میل ہوگی۔ جب ہندوستان اور لنکا انگریزوں کے قبضے میں تھا تو مسافر مدراس سے ہندوستان کی تکون کے آخری ساحلی شہر تھنچ کوڑی تک ٹرین میں سفر کرتے تھے۔ تھنچ کوڑی سے وہ ایک چھوٹے سمندری جہاز میں سوار ہو کر لنکا کے شمالی ساحل کی چھوٹی سی بندرگاہ ٹالی منار پہنچتے تھے۔ وہاں ایک ٹرین کولمبو جانے کے لیے تیار ہوتی تھی۔ مسافر اس ٹرین میں بیٹھ جاتے تھے اور وہ ٹرین ایک رات اور تقریباً ایک دن کے سفر کے بعد کولمبو پہنچ جاتی تھی۔ مگر ہمیں نہ تو ٹرین میں بیٹھنے کی ضرورت تھی اور نہ سمندری جہاز میں سوار ہونے کی مجبوری تھی۔ ہم تو بوئنگ جہاز کی طرح ہوا میں پرواز کر رہے تھے اور ہماری رفتار بوئنگ جہاز سے 2 گنا زیادہ تھی۔ چنانچہ ہم دوپہر ہونے سے پہلے پہلے سری لنکا کے ملک کی سرحد عبور کر گئے۔ پاتالی نے درگا سے پوچھا درگا میاں کرونا پلی کا جنگل کس طرف کو ہے؟ درگا نے جواب دیا میں اسی طرف جا رہی ہوں۔ کرونا پلی کا جنگل سری لنکا کے مشرقی ساحل پر واقع تھا۔ سری لنکا کا ملک ایک بہت بڑا جزیرہ ہے، اس کے چاروں طرف سمندر ہے۔ یہ گرم مرطوب ملک ہے اور یہاں بارشیں بہت ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ ملک گھنے جنگلوں سے بھرا ہوا ہے۔ سری لنکا کا مذہب بدھ مت ہے اور اس ملک میں بدھ مت کے بہت عالیشان مندر ہیں۔ ان کو مندر نہیں کہا جاتا بلکہ پگوڈا کہا جاتا ہے۔ بدھ مت کے پجاریوں کو بھی پجاری نہیں بلکہ بھکشو کہا جاتا ہے۔ جس وقت ہم سری لنکا کے ملک کی فضا میں داخل ہوئے تو آسمان بادلوں میں چھپا ہوا تھا۔ چونکہ بارش نہیں ہو رہی تھی اس لیے ہم بادلوں کے اوپر پرواز کرنے کے بجائے بادلوں کے نیچے زمین سے کافی بلندی پر اڑ رہے تھے۔ مجھے نیچے ناریلوں کے جھنڈوں کے جھنڈ دکھائی دے رہے تھے۔ ان جنوبی علاقوں میں ناریل کا درخت بہت زیادہ پایا جاتا تھا۔ ہمارے نیچے سے جنگل ہی جنگل گزر رہے تھے۔ اتنے گھنے جنگل میں نے ہندوستان میں بھی نہیں دیکھے تھے۔ یہ سیاہ بادلوں نے ان پر سایہ ڈال کر اندھیرا سا کر رکھا تھا۔ ہمارے آگے کہ درگا بدرو پرواز کر رہی تھی، اس کے پیچھے میں اور پاتالی اڑ رہے تھے۔ کافی دیر تک جنگلوں کے اوپر پرواز کرنے کے بعد درگا ایک جگہ پہنچنے کے بعد نیچے آنا شروع ہو گئی۔ ہم بھی اس کے ساتھ ہی نیچے آنے لگے۔ ہم اتنا نیچے آ گئے کہ مجھے درختوں کے اوپر والی شاخیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ کچھ دور تک ہم اسی طرح درختوں سے 150 فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے چلے گئے۔ درگا اور نیچے آ گئی۔ ایک جگہ اس نے جنگل کے اوپر گول دائرے میں چکر لگایا اور فضا میں ساکت کھڑی ہو گئی۔ جس طرح ہیلی کاپٹر ہوا میں معلق ہو جاتا ہے، ہم بھی اسی طرح اس کے ساتھ فضا میں کھڑے ہو گئے۔ درگا نے نیچے اشارہ کرتے ہوئے پاتالی سے کہا اس وقت ہم کرونا پلی کے جنگل کے اوپر ہیں۔ یہاں سے کرونا پلی کا جنگل شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک دریا بہتا ہے۔
ہم دریا کے دوسرے کنارے پر اتر جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ مشرق کی جانب اڑنے لگی۔ درخت ہمارے نیچے سے تیزی کے ساتھ پیچھے کو جا رہے تھے۔ پھر نیچے ایک دریا دکھائی دینے لگا۔ دریا کی چوڑائی زیادہ نہیں تھی مگر صاف نظر آ رہا تھا کہ اس کے پانی کی رفتار کافی تیز ہے۔ دریا میں کئی چٹانیں بھی تھیں جن کے ساتھ ساتھ دریا کی موجیں ٹکرا کر تیزی سے آگے نکل رہی تھیں۔ درگا دریا کے دوسرے کنارے پر درختوں کے درمیان اتر گئی۔ ہم بھی اس کے ساتھ ہی اتر گئے۔ بڑا گھنا جنگل تھا، چاروں طرف درخت ہی درخت تھے۔ سیاہ بادلوں کی وجہ سے وہاں اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ درگا ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ایک طرف دیکھ کر بولی، بدھ بخشوں کا مٹھ اس طرف ہے، چلو اس طرف چلتے ہیں۔ ہم درگا کے پیچھے چلنے لگے۔ ہم غائب تھے مگر اس طرح چل رہے تھے جس طرح عام انسان چلا کرتے ہیں، لیکن وزن کم ہو جانے کی وجہ سے میرے پاؤں جیسے آپ اٹھ رہے تھے اور زمین پر اچھی طرح ٹکتے نہیں تھے۔ یہ بھی عجیب قسم کا تجربہ تھا۔ اس طرح آدمی خواب میں چلا کرتا ہے کہ معلوم ہی نہیں ہوتا اور آدمی چل رہا ہوتا ہے۔ راستے میں ایک چھوٹا سا پہاڑی نالا آیا۔ ہم اس کے اوپر سے گزر گئے۔ اس کے بعد درختوں کے جھنڈ آ گئے۔ ان کے آگے زمین سے باہر نکلی ہوئی 3-4 چٹانیں تھیں جن پر بارش نے سبز زنگار لگا دیا تھا۔ یہ چٹانیں جنگل میں ایسے بھوتوں کی مانند کھڑی تھی جو کسی طلسم کے اثر سے پتھر بن گئے ہوں۔ درگا ہمیں لے کر ان چٹانوں میں سے بھی گزر گئی۔ اس کے آگے مجھے ناریل اور کیلے کے درختوں کے جھنڈ میں ذرا اونچائی پر ایک بدھی مٹھ کا کلش دکھائی دیا۔ درگا نے پاتالی کو وہ کلش دکھاتے ہوئے کہا، یہ ہے بدھی مٹھ، جس کے پیچھے وہ ٹیلا ہے جس کے غار میں نتالیہ نے اپنی کھوپڑی چھپائی ہوئی ہے۔ ہم مٹھ کے پہلو سے ہو کر گزر گئے۔ مٹھ پر گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مٹھ کے پیچھے کچھ فاصلے پر ایک ٹیلا نظر آیا جو جنگلی جھاڑیوں اور درختوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ درگا وہیں رکی، کہنے لگی، پاتالی، یہاں سے آگے نتالیہ کی ان بدروحوں کی سرحد شروع ہو جاتی ہے جو اس کی کھوپڑی کی حفاظت کر رہی ہیں۔ یہ کہہ کر درگا ہمیں اور پیچھے اس جگہ لے آئی جہاں مٹھ میں تپسیا کرنے والے بدھ بھکشوؤں نے ایک جھونپڑی بنا رکھی تھی۔ جھونپڑی کے پیچھے گھنا جنگل تھا جہاں ایک چھوٹا سا پہاڑی نالا بہہ رہا تھا۔ اس نالے کے کنارے ایک جگہ سیاہ چٹان نالے کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ درگا ہمیں اس چٹان کے پاس لے، چٹان کے نیچے ایک قدرتی شگاف بنا ہوا تھا۔ یہ چھوٹے سے غار کی طرح تھا۔ درگا نے کہا، یہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم چٹان کے نیچے 10-12 فٹ اندر کو بنے ہوئے شگاف میں بیٹھ گئے۔ پتالی کہنے لگی، درگا میاں، کیا بتائیں گی کہ آپ مالنی سے ان بدروحوں کے طلسم کو توڑنے کے لیے کون سا منتر لائی ہیں؟ درگا نے 1 منٹ تک کوئی جواب نہ دیا، پھر بولی، پاتالی، اب جو کچھ کرنا ہے تمہیں ہی کرنا ہے۔ یہ کس قدر خطرناک ہے، تمہیں کس قدر احتیاط سے یہ کام کرنا ہوگا، اس کا تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا۔ پتالی نے کہا، درگا میاں، میں آپ کی ہدایت کے مطابق کام کروں گی۔ اگر اس میں میری جان بھی چلی جائے تو پرواہ نہیں کروں گی۔ آپ ضرور یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بدروہیں تو پہلے ہی مر چکی ہوتی ہیں، یعنی مرے ہوئے کافروں کی بدروہیں ہوتی ہیں، پھر یہ دوبارہ کیسے مر سکتی ہیں؟ یہ فلسفہ مجھے ایک بار روہنی نے سمجھایا تھا۔ ان بت پرستوں ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ اگر اپنے برے کرموں کی وجہ سے کوئی بت پرست عورت یا مرد مرنے کے بعد بدروح بن جاتا ہے تو وہ آدھا زندہ ہوتا ہے۔ اگر کسی طاقتور بدروح کے حملے سے کمزور بدروح آگ میں جل کر راکھ ہو جاتی ہے تو اس بدروح کی راکھ 1000 سال تک جنگلوں، میدانوں، دریاؤں اور سمندروں میں جہاں جہاں اس کے ذرے جاتے ہیں بھٹکتی رہتی ہیں۔ 1000 سال گزر جانے کے بعد وہی راکھ ایک بار پھر اکٹھی ہو کر بدروح کی شکل میں جنم لیتی ہے اور دوبارہ بھٹکنے لگتی ہے۔ عجیب مزے کا خیز اور خرافات کا فلسفہ ہے، مگر بتوں کو پوجنے والے کافر اس فلسفے پر یقین رکھتے ہیں۔ پتالی کا جرأت آموز بیان سن کر درگا بدروح نے، پتالی، تمہارے مرنے سے کچھ نہیں ہوگا، الٹا ہمیں نقصان پہنچے گا۔ تمہیں مرنا نہیں ہوگا۔ تمہیں بدروح کی حالت میں غار میں داخل ہو کر اپنی شیطانی عقل اور شیطانی طاقت سے کام لے کر غار کے اندر تیسری کوٹری میں داخل ہو کر نتالیہ کے آصف کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے کرنا ہوں گے اور کھوپڑی کے دونوں ٹکڑے لے کر تم یہاں میرے پاس آؤ گی۔ یہ میرا تمہیں حکم ہے۔ پتالی نے کہا، درگا میاں، میں مروں گی نہیں۔ اگر مرنا ہی پڑ گیا تو مجھ پر وشواس رکھو، میں نتالیہ کی کھوپڑی 2 ٹکڑے کر کے دونوں ٹکڑے آپ کو دے کر مروں گی۔ درگا نے کہا، شاباش، یہی چاہتی ہوں، شاباش، میں یہی چاہتی ہوں۔ اب جو منتر میں تمہیں بتانے والی ہوں اس کو غور سے سنو، میرے سامنے آ کر بیٹھ جاؤ۔ پتالی درگا کے سامنے بیٹھ گئی۔ درگا نے اس کے ماتھے پر اپنی انگلیاں رکھ دیں اور کہا، میں جو منتر اپنے دل میں پڑھوں گی تم اپنے دل میں دہراتی جانا۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ میں درگا بدروح کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں کوئی خاص منتر پڑھ رہی تھی جو پاتالی کے دماغ میں درگا کی انگلیوں کے ذریعے منتقل ہو رہا تھا۔ درگا نے انگلیاں پیچھے ہٹا لی اور پاتالی سے پوچھا، کیا تم نے منتر کو سن لیا ہے؟ پاتالی نے کہا، سن لیا درگا میاں، اسے اچھی طرح یاد کر لو۔ درگا نے کہا، پاتالی نے کہا، درگا میاں، مجھے منتر پورا یاد ہو گیا ہے، میں اسے کبھی نہیں بھولوں گی۔ درگا بدروح کہنے لگی، آج آدھی رات کے وقت تم یہاں سے نکل کر ٹیلے کی طرف جاؤ گی اور اس منتر کو پڑھ کر دائیں بائیں اور آگے پھونکتی جاؤ گی۔ اس منتر کا یہ اثر ہوگا کہ یہ بدروہیں نہ تمہیں دیکھ سکیں گی، نہ تمہارے سانس کی آواز سن سکیں گی اور نہ تمہارے جسم سے نکلنے والی بدبو سونگھ سکیں گی۔ یہ بدروحوں کی مہارانی کا خاص منتر ہے جو مالنی نے مجھے خاص طور پر دیا ہے۔ اس طرح تم غار میں داخل ہو جاؤ گی۔ غار کے اندر
तुम तीसरी कोठरी के पास जाकर उसके दरवाजे के दाएं बाएं यही मंत्र पढ़कर फूकोगी। फिर तुम कोठरी में दाखिल हो जाओगी। कोठरी के अंदर कोने में वो संदूक पड़ा है जिसमें नतालिया की खोपड़ी बंद है। तुम संदूक पर भी यही मंत्र पढ़कर फूकोगी और बंद संदूक में हाथ डालकर अंदर से नतालिया की खोपड़ी निकालोगी। ये बड़ा नाजुक लम्हा होगा। अगर तुमसे जरा सी भी गलती हो गई और अगर तुम जरा सी भी लड़खड़ा गई तो याद रखो, तुम्हें तो जलकर राख होना ही होगा, लेकिन उसके साथ हम नतालिया के आसेब की कैद से रोहिणी को कभी ना छुड़ा सकेंगे। पाताली ने कहा, दुर्गा मैया आप बेफिक्र रहें, मैं ना लड़खड़ाऊंगी और ना कोई गलती करूंगी। दुर्गा कहने लगी, तुम्हें खोपड़ी को संदूक में से निकालने के बाद एक लम्हे का इंतजार किए बगैर फौरन उसको 2 टुकड़े कर देना होगा। खोपड़ी के टूटते ही तुम्हें आसेबी बदरूहों की डरावनी आवाजें सुनाई देंगी। हर तरफ चीखो पुकार मच जाएगी। डरावनी शक्ल वाली बदरूहें तुम पर हमला कर देंगी, मगर तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम मालिनी का मंत्र पढ़ पढ़ कर फूकती जाओगी और खोपड़ी के टुकड़े लेकर गार से बाहर आ जाओगी और सीधी यहाँ हमारे पास पहुंचोगी। यहाँ आ जाने के बाद सब चीखो पुकार और डरावनी आवाजें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। पाताली बड़े गौर से दुर्गा बदरू की बातें सुन रही थी। जब दुर्गा ने अपनी बात खत्म की तो वह कहने लगी, ऐसा ही होगा दुर्गा मैया। मैं दिल में सोच रहा था कि काश ऐसा ही हो, और अगर ऐसा न हुआ तो फिर क्या होगा। रोहिणी को नतालिया के आसेब से तो फिर कोई नहीं छुड़ा सकेगा, और अगर वो आज़ाद ना हुई तो मैं नतालिया के आसेब की जद में ही रहूंगा। वो मुझे अकेला पाकर किसी भी वक्त मकारी से मेरा तावीज़ हासिल करके मुझे उठा लेकर जा सकेगी, और इस बार मैं उसकी कैद में चला गया तो फिर सिवाय खुदा की ज़ात के मुझे कोई उसकी कैद से नहीं निकाल सकेगा। हम सारा दिन गायबी हालत में चट्टान के शगाफ या खो के अंदर बैठे रहे। सूरज गरूब हो गया, जंगल में शाम का अंधेरा छा गया। उसके बाद अंधेरा रात की तारीकी में बदल गया। जंगल पर ऐसी खामोशी छा गई कि मुझे उस खामोशी से खौफ महसूस होने लगा। मैं इन 2 खतरनाक बदरूहों में घिरा हुआ खामोश बैठा रहा, सोचने लगा कि फिरोज, तुम्हारे साथ ये क्या हो गया है। ना तुम वीरान महल में आसे भी मर्तमान को खोलने की हिमाकत करते हो, ना आज इस हालत को पहुंचते हो, ना इन बदरूहों के चुंगल में फंसते। मगर मुझसे ये हिमाकत सरजद हो गई थी और अब मैं इसकी सजा भुगत रहा था। जब रात काफी गहरी हो गई तो दुर्गा ने पाताली से कहा, जो मंत्र मैंने तुम्हारे दिल में डाला है उसको अपने दिल में दोहराओ। पाताली 1-2 सेकंड खामोश रही, फिर कहा, दुर्गा मैया, मैंने मंत्र 3 बार दोहरा लिया है। दुर्गा उठकर खड़ी हो गई। पाताली के साथ मैं भी खड़ा हो गया। दुर्गा ने मुझसे कहा, शेरवान तुम बैठे रहो। मैं बैठ गया। दुर्गा ने पाताली का चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया और कुछ पढ़कर उसके चेहरे पर फूंक मारी और कहा, जाओ। पाताली ने दोनों हाथ जोड़कर दुर्गा के आगे अपना सर झुकाया और रात के अंधेरे में चट्टान के शगाफ में से निकलकर जंगल के दरख्तों की तरफ चल दी। उसके जाने के बाद मैंने दुर्गा से पूछा, अगर फर्ज कर लिया कि पाताली से कोई गलती हो जाती है और ये काम उससे न हुआ तो फिर क्या होगा। दुर्गा ने कहा, ये उस वक्त सोचूंगी, अभी तुम खामोशी से बैठे रहो। फिर जाने दुर्गा के दिल में क्या ख्याल आया, वो मुझसे कोई बात किए बगैर दरख्तों की तरफ चल पड़ी। 2-3 कदम चलने के बाद रुक कर मेरी तरफ देखा और मेरे पास आकर कहने लगी, इस जगह से बाहर मत आना। उसने चट्टान के शगाफ के आगे निस्फ दायरे की शक्ल में पांव से एक लकीर डाल दी और कहा, जब तक तुम इस लकीर के अंदर हो तुम्हें किसी बदरू का आसेब नहीं छू सकेगा। अगर डर कर इस लकीर से बाहर आ गए तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं होंगी। ये कहा और वो जंगल की तारीकी में उस तरफ चल पड़ी जिस तरफ पाताली गई थी। मैं वहां अकेला बैठा रहा। दिल में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे कि अभी जंगल में न जाने क्या कुछ नहीं होगा। खुदा जाने कैसी कैसी चीखें बुलंद होंगी, कैसी कैसी डरावनी आवाजें आने लगेंगी। आखिर ये बदरूहों की जंग थी। 2 बिल्लियों की लड़ाई होती है तो वो आसमान सर पर उठा लेती हैं, और ये तो एक बदरू और एक खतरनाक बदरू के आसेब की जंग है। ना जाने कितना वक्त गुजर गया, घड़ी मेरे पास नहीं थी। जंगल पर एक दहशतनाक खामोशी छाई हुई थी। अचानक अंधेरे में मैंने दुर्गा को अपनी तरफ आते देखा। वह तेज तेज कदमों से नहीं बल्कि जमीन से 2 फीट बुलंद होकर अंधेरे में तैरती हुई मेरी तरफ आ रही थी। चट्टान के शगाफ में आकर वो मेरे पास शगाफ के किनारे खड़ी हो गई। कहने लगी, मैंने पाताली को बदरूहों के इलाके में दाखिल होते देख लिया है। वो बिल्कुल ठीक काम कर रही है। मालिनी के मंत्र ने पूरा असर दिखाया है। मैंने कहा, दुर्गा तुम्हें पाताली के साथ जाना चाहिए था। उसने कहा, हम बदरूहों की भी एक हद होती है, हम उस हद के अंदर नहीं जा सकती। मैंने कहा, लेकिन अगर पाताली तुम्हारी गुलाम बदरू जा सकती है तो तुम क्यों नहीं जा सकती। दुर्गा ने कहा, ये तुम नहीं समझ सकोगे, इसको समझने के लिए तुम्हें खुद बदरू की शक्ल में जन्म लेना होगा। मैंने बेख्तियार कहा, खुदा इस अजाब से अपनी पनाह में रखे। दुर्गा कहने लगी, तुम मुसलमानों की ये बात भी मुझे पसंद है कि तुम हर लम्हे अपने खुदा को याद रखते हो और उसकी पनाह मांगते हो। मैं कुछ कहने लगा तो दुर्गा ने सरगोशी की, खामोश। मैं कुछ कहते कहते चुप हो गया। दुर्गा ने कोई आवाज़ सुनी थी जो मैं नहीं सुन सका था, लेकिन इसके बाद जो आवाज़ आई वो मैंने ज़रूर सुनी। ये आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। एक धमाका था, ऐसा धमाका जिसने उस चट्टान को ऐसे हिला दिया जैसे भयानक जलजला आ गया हो। दुर्गा ने कहा, घबराना मत शेरवान, पाताली ने नतालिया के आसे पर हमला कर दिया है। मैं भी अपनी जगह से हिल गया था, मगर अपने हवास को पूरी तरह काबू में रखे हुए था। खौफनाक धमाके के बाद जंगल में एक सन्नाटा छा गया। फिर अचानक जंगल एक भयानक चीख की आवाज़ से गूंज उठा। दुर्गा ने ऊंची आवाज़ में कोई मंत्र पढ़कर फूका।
اور کہا، پاتالی پیچھے مت ہٹنا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس چیخ کے بعد ایک بار پھر گہری خاموشی چھا گئی۔ چند سیکنڈ کے بعد جنگل میں سے پاتالی کی آواز سنائی دی، درگا میاں، میں نے کام کر دیا ہے۔ درگا کے حلق سے خوشی کی چیخ بلند ہوئی۔ اس نے کہا، پاتالی، پاتالی۔ دوسرے لمحے پاتالی ہمارے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں وحشت برس رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ درگا کے آگے کر دیے۔ اس کے ایک ہاتھ میں کھوپڑی کا ایک ٹکڑا تھا اور دوسرے ہاتھ میں کھوپڑی کا دوسرا ٹکڑا تھا۔ کہنے لگی، درگا میاں، یہ نتالیہ کی بدرو کی کھوپڑی ہے۔ درگا نے خوش ہو کر پاتالی کا منہ چوم لیا۔ یہ سن کر کہ یہ نتالیہ بدرو کی کھوپڑی ہے، میری جان میں جان آ گئی۔ درگا نے کہا، شیروان، تمہیں مبارک ہو، نتالیہ بدرو کی لعنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں چھٹکارا مل گیا ہے۔ میں نے پاتالی اور درگا دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پوچھا، مگر روہنی کہاں ہے؟ درگا نے کہا، اس کی فکر نہیں کرو، وہ بھی بہت جلد تمہارے پاس آ جائے گی۔ پھر درگا مجھے اور پاتالی کو لے کر چٹان کے شگاف سے باہر آ گئی۔ اس نے پاتالی سے کہا، نتالیہ کی کھوپڑی کے ٹکڑے زمین پر رکھ دو۔ پاتالی نے کھوپڑی کے دونوں ٹکڑے زمین پر رکھ دیے۔ درگا نے کوئی منتر پڑھ کر اس پر پھونکا۔ اچانک کھوپڑی کے دونوں ٹکڑوں کو آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے کھوپڑی کے دونوں ٹکڑے راکھ بن گئے۔ درگا نے پاتالی سے کہا، اس راکھ کے اوپر مٹی ڈال دو۔ پاتالی نے راکھ پر مٹی ڈال دی۔ درگا نے میری طرف دیکھا اور کہا، شیروان، تم بڑے خوش قسمت ہو کہ تمہیں ایک بدرو سے ہی نہیں بلکہ بدرو کے خطرناک آسیب سے نجات مل گئی ہے۔ ایک مصیبت سے ہمیشہ کے لیے تمہارا روہنی کا پیچھا چھوٹ گیا ہے۔ اب تمہارا صرف ایک ہی دشمن باقی ہے اور وہ ہے پجاری رگھو کی بدرو، جو روہنی کو اس لیے دوبارہ اپنے قبضے میں کرنا چاہتا ہے کہ وہ اس کی بدرو ہے، اور چونکہ تم نے اس کی غلام بدرو کو آزاد کر دیا تھا، اس لیے وہ تمہیں ہلا کر کے تم سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، کیا پجاری رگھو کی بدرو سے چھٹکارا پانے کے لیے تم ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتی؟ درگا نے کہا، پجاری رگھو کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں میری کچھ مجبوریاں ہیں، اسے تم نہیں سمجھ سکو گے، یہ میں روہنی کو بتاؤں گی۔ میں نے کہا، مگر روہنی کہاں ہے؟ ویران محل میں چل کر بتاتی ہوں، درگا نے کہا۔ اسی رات ہم سری لنکا کے کرونا پلی کے جنگلوں سے نکل کر جے پور کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم واپس بھی اسی طرح آئے جس طرح گئے تھے، یعنی ہم ہوا میں پرواز کر رہے تھے۔ درگا بدرو آگے آگے تھی، میں اور پاتالی پیچھے پیچھے تھے۔ رات کے اندھیرے نے چھٹنا شروع کر دیا تھا۔ ہم جے پور کے ویران محل میں پہنچ گئے۔ درگا ہمیں اپنے اسیبی تہانے میں لے آئی۔ اس نے مجھ سے کہا، شیروان، یہاں سے ہمارا اور تمہارا ساتھ ہمیشہ کے لیے ختم ہوتا ہے، آج کے بعد ہماری ملاقات نہیں ہوگی۔ میں نے کہا، لیکن ابھی تو مجھے روہنی سے بھی ملنا ہے اور رگھو پجاری سے بھی نجات حاصل کرنی ہے۔ درگا نے کہا، اس بارے میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتی۔ تو پھر کون مدد کرے گا؟ میں نے کہا۔ درگا کہنے لگی، روہنی تمہاری مدد کرے گی، تمہارا خدا تمہاری مدد کرے گا، معاملہ روہنی اور تمہارے خدا کے ہاتھ میں ہے۔ میں چپ ہو گیا۔ میں نے پوچھا، مگر روہنی کہاں ہے؟ وہ یہاں کیوں نہیں آئی؟ وہ تو اب نتالیہ کے آسیب کی کیسے آزاد ہو چکی ہے۔ درگا نے کہا، تم بھول گئے ہو، روہنی اب بدرو نہیں رہی۔ اس کے برے کرم جو اس کی زندگی میں گناہوں سے اس کی روح کے ساتھ چمٹ گئے تھے، اب اس کی روح سے جھڑ کر الگ ہو چکے ہیں۔ جتنی سزا اس نے بھگتی تھی بدرو کی شکل میں، اس نے بھگت لی ہے۔ وہ پہلے بھی اتنی گھناؤنی بدرو نہیں تھی، اور ہماری طرح اس نے مرنے کے بعد بدرو کی حیثیت سے جنم نہیں لیا تھا، کیونکہ وہ مرنے سے پہلے مسلمان ہو چکی تھی، اور مسلمانوں میں دوسرا جنم نہیں ہوتا۔ ہاں، ایک روح کو اس کے برے اعمال کی سزا ضرور ملتی ہے۔ روہنی یعنی سلطانہ کی روح کو بھی اتنی ہی سزا مل رہی تھی، لیکن ایک خاص مدت گزر جانے کے بعد اس کی روح کے گناہ دھل گئے ہیں اور اب وہ ایک نیک روح بن چکی ہے۔ چونکہ وہ ایک نیک روح بن چکی ہے، اس لیے نہ وہ ہمارے قریب آ سکتی ہے اور نہ ہم اس کے قریب جا سکتی ہیں۔ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے، جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں اندھیرا نہیں ٹھہر سکتا۔ روہنی سلطانہ اب روشنی ہے اور ہم اندھیرے ہیں، ہم اس کے پاس نہیں جا سکتی۔ اندھیرا روشنی کے پاس نہیں جا سکتا، اور روشنی ہمارے پاس آتی تو ہم غائب ہو جائیں گی، کیونکہ ہم اندھیرے کی مخلوق ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ تو میری بات اچھی طرح سے سمجھ گئے ہو۔ کہ درگا نے مجھے اتنی وضاحت کے ساتھ کھول کر سمجھایا تھا کہ ساری حقیقت میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ مجھے خود ہی روہنی سے جا کر ملنا ہوگا؟ ہاں، درگا نے کہا۔ وہ مجھے کہاں ملے گی؟ میں نے پوچھا۔ درگا نے کہا، یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی کہ روہنی تمہیں کہاں ملے گی۔ ابھی میں تمہیں ایک ایسی چیز دینا چاہتی ہوں جو تمہارے دشمن پجاری رگھو کو ناش کرنے میں تمہاری مدد کرے گی۔ تمہارے پاس پاتالی کی انگوٹھی بھی ہے، جس کو پہن کر تم غائب ہو سکتے ہو۔ تمہارے بازو پر کالے جادوگر کا تعویذ بھی بندھا ہوا ہے۔ اب میں تمہیں ایک شبد بتاتی ہوں، یہ ایک لفظ کا شبد ہے، اس کو تم اس وقت پڑھو گے جب تمہیں روہنی کہے گی۔ اب میں تمہیں وہ شبد بتاتی ہوں، اپنا کان میرے قریب کرو۔ میں نے اپنا کان درگا کے منہ کے قریب کیا تو اس نے مجھے ایک لفظ یعنی کہ شبد بتایا۔ یہ لفظ، یہ شبد مجھے اس وقت یاد تھا، مگر عجیب بات ہے کہ ابھی بالکل یاد نہیں رہا۔ اس کے بعد درگا کہنے لگی، اب میں تمہیں بتاتی ہوں کہ روہنی تمہیں کہاں ملے گی۔ اس نے کہا، روہنی سلطانہ کی نیک روح کہاں رہتی ہے یہ مجھے نہ معلوم ہے، نہ میں معلوم کر سکتی ہوں، مگر میں تمہیں اتنا بتا سکتی ہوں کہ وہ تمہیں کہاں ملے گی۔ یہاں سے تم بھارت کی راجدھانی دلی جاؤ گے۔ دلی میں شہر کے شمال کی جانب مغلیہ زمانے کی ایک قدیم مسجد ہے، اسے بڑی مسجد کہا جاتا ہے۔ بڑی مسجد کے قریب ہی ایک ندی بہتی ہے، ندی کے کنارے سنگ مرمر کی ایک پرانی برادری ہے۔ رات کے وقت تم اس برادری میں جا کر بیٹھ جاؤ گے۔ روہنی سلطانہ
تمہیں وہیں آ کر ملے گی۔ میں نے کہا کہ میں غائب حالت میں دلی جاؤں گا یا انگوٹھی اتار کر جانا ہوگا، کیونکہ میں غائب ہو کر خود نہیں اڑ سکتا۔ درگا نے کہا اگر تم اڑ کر جانا چاہتے ہو تو اڑ کر بھی جا سکتے ہو، تمہیں صرف یہ کہنا ہوگا کہ مجھے دلی لے چل، اور پتالی کی انگوٹھی کا طلسم تمہیں ہوا میں اڑاتا ہوا دلی پہنچا دے گا۔ راستے میں اگر تم کسی جگہ اترنا چاہو گے تو تمہیں صرف یہ کہنا ہوگا کہ میں نیچے اترنا چاہتا ہوں، اور تم اپنے آپ نیچے اتر آؤ گے۔ اگر تم زندہ انسانی شکل میں ریل گاڑی کے ذریعے سفر کرنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی ہے۔ میں نے کہا میں ریل گاڑی میں کیسے سفر کر سکتا ہوں، میرے پاس تو ایک پیسہ بھی نہیں ہے، اور میں پاتالی کی طرح پرس میں سے کرنسی نوٹ بھی نہیں نکال سکتا۔ درگا کہنے لگی یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، جب تم یہاں سے جاؤ گے تو تمہاری جیب میں سب کچھ ہوگا، تم جتنے پیسے نکالنا چاہو گے جیب میں ہاتھ ڈال کر نکال سکو گے۔ میں نے کہا پھر میں ٹرین کے ذریعے ہی سفر کروں گا۔ درگا نے کہا ٹھیک ہے، تم ریل گاڑی میں ہی سفر کرنا، اب صبح ہونے والی ہے، میرا واپس جانے کا وقت ہو گیا ہے، پتالی بھی میرے ساتھ ہی جائے گی۔ درگا نے مجھ سے ہاتھ ملایا، کہنے لگی میں تمہارے زندہ انسانوں کے طریقے سے ہی تم سے جدا ہونا چاہتی ہوں۔ پتالی نے بھی مجھ سے ہاتھ ملایا، وہ مسکرا رہی تھی، کہنے لگی شیروان تمہارے ساتھ میرے بڑے اچھے دن گزرے ہیں، خاص طور پر ماڈرن ہوٹلوں میں گزارے ہوئے لمحے مجھے ہمیشہ یاد رہیں گے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا پاتالی یہ دن مجھے بھی یاد آیا کریں گے۔ میں کچھ اور کہنے لگا تو درگا اور پاتالی دونوں ایک ساتھ غائب ہو گئی۔ میں تہانے سے باہر نکل آیا، پتالی کی انگوٹھی میری انگلی میں ہی تھی اور میں غیبی حالت میں تھا۔ درگا کا بتایا ہوا شبد بھی مجھے یاد تھا، یہ شبد مجھے روہنی سلطانہ کو جا کر بتانا تھا، اور اس نے اس سلسلے میں میری رہنمائی کرنی تھی۔ پتالی کی انگوٹھی کے طلسمی اثر سے میں غیبی حالت میں چل بھی سکتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ چلتے ہوئے میرے جسم کا بوجھ 8 گنا کم ہوتا تھا، اور زمین پر چلتے ہوئے میرے پاؤں ذرا سی کوشش کے ساتھ ہی اوپر کو اٹھ جاتے تھے اور پھر بڑے آرام سے زمین پر پڑتے تھے۔ پہلے میں نے سوچا کہ اسی طرح چلتے ہوئے اسٹیشن تک جاتا ہوں، لیکن پھر خیال آیا کہ اسٹیشن کافی دور ہے، مجھے جلدی پہنچنا چاہیے، ہو سکتا ہے اس وقت دلی جانے والی کوئی گاڑی مل جائے۔ چنانچہ میں نے آہستہ سے کہا میں اڑنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد میں اپنے آپ زمین سے بلند ہونا شروع ہو گیا۔ جب میں زمین سے 6-7 منزلہ بلند ہو گیا تو میں نے کہا بس میں اسی بلندی پر اڑنا چاہتا ہوں۔ میں وہاں قائم ہو گیا اور آگے کی طرف اڑنے لگا۔ اڑتے ہوئے رخ بدلنے کی خاطر مجھے بازوؤں کو دائیں یا بائیں کرنا پڑتا تھا۔ اسٹیشن کا راستہ مجھے معلوم تھا۔ اس وقت صبح ہو چکی تھی۔ اچانک مجھے خیال آ گیا کہ دیکھنا چاہیے درگا نے میری جیب میں اپنے طلسم کے زور سے کتنے پیسے ڈالے ہیں۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو مجھے اپنا بٹوا پھولا ہوا لگا۔ کھول کر دیکھا تو اس میں 100 کے کتنے ہی نوٹ تھے۔ میں نے بٹوا بند کر کے جیب میں رکھ لیا۔ میں بڑی جلدی سے جے پور ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا۔ معلوم ہوا دلی جانے والی گاڑی 2 گھنٹے بعد چلے گی۔ یہ میں نے گاڑیوں کی آمد و رفت کے بورڈ پر پڑھا تھا۔ میں نے سوچا کہ ناشتہ کر لینا چاہیے، اس کے لیے میرا اصلی حالت میں واپس آنا ضروری تھا۔ اسٹیشن پر کافی لوگ تھے، میں ان کے سامنے ظاہر نہیں ہونا چاہتا تھا۔ میں ویٹنگ روم کے باتھ روم میں چلا گیا۔ ابھی میں باتھ روم میں داخل ہوا ہی تھا کہ ایک مسافر اندر آ گیا۔ اس نے باتھ روم کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ یہی سمجھا کہ باتھ روم خالی ہے، کیونکہ میں اسے دکھائی تو دے نہیں رہا تھا۔ میں ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس مسافر نے جیب سے پستول نکالا، اس میں گولیاں بھرنے لگا۔ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا، یہ تو کسی کو قتل کرنے والا ہے۔ گولیاں بھر کر اس نے پستول جیکٹ کی اندرونی جیب میں رکھی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا جائزہ لیا اور دھیمی آواز میں اپنے آپ سے کہا ستیہ پرکاش تم نے میری محبت پر ڈاکہ ڈالا ہے اور میری محبوبہ سے شادی کر کے اب ہنی مون منانے جا رہے ہو، مگر میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ دروازہ کھول کر غسل خانے سے نکل گیا۔ نہ جانے کیوں میں نے اسی وقت دل میں فیصلہ کر لیا کہ اس شخص کو کسی نئی نویلی دلہن کا سہاگ اجاڑنے نہیں دوں گا۔ میں اسی غیبی حالت میں باتھ روم سے نکل کر اس آدمی کے پیچھے چل پڑا۔ یہ سانولے رنگ کا گھنگریالے بالوں والا آدمی تھا، عمر 30-35 کے درمیان ہوگی، شکل ہی سے جرائم پیشہ لگتا تھا۔ یہ آدمی پلیٹ فارم پر ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا، میں بھی اس کے پاس آ گیا۔ وہ بڑے غور سے مسلسل پلیٹ فارم کے گیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں سے مسافر داخل ہو رہے تھے۔ ایسے لگتا تھا اسے کسی کا انتظار ہے۔ میں بھی گیٹ کی طرف دیکھنے لگا۔ اتنے میں گیٹ پر ایک ریشمی ساڑی میں ملبوس لڑکی ایک سوٹی بوٹی نوجوان کے ساتھ داخل ہوئی۔ ایک ملازم ان کے ساتھ تھا جس نے 2 سوٹ کیس اٹھا رکھے تھے۔ یہ نو بیاہتا جوڑا لگتا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی پستول والا آدمی جلدی سے آڑ میں ہو گیا۔ میں سمجھ گیا کہ اسے اس جوڑے کا انتظار تھا۔ پلیٹ فارم پر آ کر ملازم نے سوٹ کیس رکھ دیے۔ لڑکی نے زیور پہن رکھے تھے۔ اس کے خاوند نے اس کو کچھ کہا اور ملازم کو ساتھ لے کر گیٹ سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی پستول والا آدمی تیز تیز چل کر لڑکی کی طرف بڑھا۔ میں بھی اس کے ساتھ ہی گیا۔ اس آدمی کو دیکھ کر نوبیاہتا دلہن پریشان ہو گئی، کہنے لگی راکیش تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، ستیہ پرکاش ریزرویشن کروانے گیا ہے، اس نے دیکھ لیا تو بہت برا ہوگا۔ پستول والے آدمی نے کہا گوری تم نے میری محبت کو دھوکہ دیا اور مجھے چھوڑ کر ستیہ پرکاش سے شادی رچا لی ہے۔ لڑکی نے کہا اب کچھ نہیں ہو سکتا راکیش، بھگوان کے لیے چلے جاؤ، میری زندگی برباد نہ کرو۔ پستول والے آدمی کا نام راکیش تھا۔ وہ کہنے لگا گوری اب بھی وقت ہے، میرے ساتھ بھاگ چلو، ہم بمبئی جا کر نئی زندگی شروع کریں گے۔ میں تیرے ہاتھ جوڑتی ہوں، یہاں سے چلے جاؤ، بات ختم ہو چکی ہے۔ راکیش نے غصے میں آ کر کہا بات کو تو میں ختم کروں گا، اور یہ کہہ کر وہاں سے چل پڑا۔
اس کی ایک ایک حرکت میں نوٹ کر رہا تھا۔ اگر اس نے پستول نکال کر لڑکی کو گولی مارنی چاہی تو میں اس کے ہاتھ سے پستول چھین لوں گا، اسے ایسا سبق سکھاؤں گا کہ پھر کبھی اس نوبیاہتا جوڑے کو پریشان نہ کر سکے گا، مگر اس نے ایسی کوئی حرکت نہ کی۔ حقیقت میں وہ یہاں اس لڑکی کے خامند کو قتل کرنے کا ارادہ لے کر آیا تھا۔ اب مجھے نوبیاہتا دلہن کے خامند کو اس بدمعاش سے بچانا تھا۔ یہ شخص پلیٹ فارم پر لوہے کے ایک ستون کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں اس کے سر پر موجود تھا۔ لڑکی کا خامند ستیہ پرکاش آ گیا تھا اور اسے ٹکٹ نکال کر دکھا رہا تھا۔ شاید اس نے سیٹوں کی ریزرویشن کروا لی تھی۔ میرا ستیہ پرکاش کو جا کر یہ کہنا کہ ایک آدمی اس کو قتل کرنے والا ہے اور وہ پولیس کو اطلاع کر دے بیکار تھا۔ اول تو میں غیبی حالت میں تھا، ہو سکتا ہے ستیہ پرکاش میری آواز سن کر ڈر جاتا۔ میں پستول والے راکیش کی جیب سے پستول چھین کر اسے مار کر وہاں سے بھگا سکتا تھا، مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ پھر کسی وقت ستیہ پرکاش کو ہلاک کر سکتا تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ میں اس وقت تک اس پستول والے شخص کے خلاف کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا جب تک مجھے یقین نہیں ہو جاتا کہ وہ ستیہ پرکاش پر قاتلانہ حملہ کرنے والا ہے۔ وقت گزرتا گیا، اتنے میں دلی جانے والی ٹرین آ کر پلیٹ فارم پر کھڑی ہو گئی۔ مسافر ٹرین کی طرف لپکے۔ نوبیاہتا جوڑا بھی ایک بوگی میں سوار ہو گیا۔ میں بھی ان کے ساتھ ہی اس بوگی میں چڑھ گیا۔ یہ کوریڈور والی ٹرین تھی۔ چھوٹے چھوٹے کمپارٹمنٹس تھے جن کے آگے راہداری تھی۔ نوبیاہتا جوڑا ایک کمپارٹمنٹ کے باہر لکھا ہوا نمبر پڑھ کر اس میں داخل ہو گیا۔ میں باہر کوریڈور میں کھڑکی کے پاس کھڑا رہا۔ میاں بیوی نے اپنے کیبن میں داخل ہونے کے بعد دروازہ بند کر دیا تھا۔ قاتل مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ راہداری ایسی تھی کہ ٹرین کے پہلے ڈبے سے لے کر انجن تک چلی گئی تھی۔ قاتل نہ باہر پلیٹ فارم پر تھا اور نہ راہداری میں نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد انجن نے سیٹی دی اور پھر ٹرین چل پڑی۔ مجھے یقین تھا کہ قاتل ٹرین میں سوار ہو چکا ہے۔ اب مجھے اس کے نمودار ہونے کا انتظار تھا۔ غائب ہونے کے بعد میری یہ حالت ہو جاتی تھی کہ نہ مجھے تھکان محسوس ہوتی تھی، نہ بھوک لگتی تھی، نہ پیاس لگتی تھی۔ میں ایک ہی جگہ گھنٹوں کھڑا رہ سکتا تھا۔ چنانچہ میں نوبیاہتا جوڑے کے کیبن کے باہر راہداری میں ٹرین کی کھڑکی کے پاس کھڑا تھا اور قاتل کا انتظار کر رہا تھا۔ میرا کوئی حرج نہیں ہو رہا تھا۔ یہ ٹرین دلی جا رہی تھی اور مجھے بھی دلی جانا تھا۔ جے پور سے دلی ٹرین میں سفر کرتے ہوئے راستے میں الور اور ریواڑی دو بڑے اسٹیشن آتے ہیں۔ ریواڑی کے بعد دلی آ جاتا ہے۔ یہ کوئی زیادہ لمبا فاصلہ نہیں ہے۔ مجھے احساس تھا کہ اگر قاتل نے ستیہ پرکاش کو قتل کرنا ہے تو وہ کچھ دیر کے بعد آ جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ دور سے مجھے قاتل آتا دکھائی دیا۔ وہ راہداری میں ٹرین کی کھڑکیوں کے قریب ہو کر اس کیبن کی طرف آ رہا تھا جو نوبیاہتا جوڑے کا کیبن تھا اور جو اس وقت کیبن میں موجود تھے۔ قاتل نے دونوں ہاتھ پتلون کی جیب میں ڈال رکھے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کے ہاتھ میں جیب کے اندر پستول ہے۔ وہ میرے قریب آ کر رک گیا۔ مجھے تو وہ دیکھ نہیں سکتا تھا۔ میرے سوا کوریڈور میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ ٹرین پوری رفتار سے جاری تھی۔ وہ یہی سمجھا کہ کوریڈور خالی ہے۔ پھر بھی قاتل نے دائیں بائیں دیکھا اور اسی طرح جیب میں ہاتھ ڈالے نوبیاہتا جوڑے کے کیبن کی طرف بڑھا۔ میں بھی اس کے ساتھ آگے ہو گیا۔ اس نے کیبن کے دروازے پر دستک دی۔ دوسری بار دستک دینے پر ستیہ پرکاش نے دروازہ کھول کر قاتل کو دیکھا تو حیران ہو کر بولا، تم؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ راکیش کو جانتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اس کی بیوی سے محبت کی پینگیں بڑھایا کرتا تھا۔ قاتل نے کہا، ہاں میں۔ اس کے ساتھ ہی قاتل نے جیب سے پستول نکالی اور ستیہ پرکاش کو اندر کی طرف دھکا دیا۔ وہ اس پر فائر کرنے ہی والا تھا کہ پستول اس کے ہاتھ سے اچھل کر غائب ہو گیا۔ ستیہ پرکاش نے فوراً کیبن کا دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی لگا دی۔ قاتل ہکا بکا سا کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ پستول کہاں چلا گیا۔ میں نے اسے کہا، راکیش تمہارا پستول میرے پاس ہے۔ قاتل نے حیرت زدہ ہو کر دائیں بائیں دیکھا۔ اسے کوئی آدمی نظر نہ آیا تو وہ گھبرا گیا۔ میں نے کہا، میں تمہارے پاس ہی کھڑا ہوں مگر تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ قاتل گھبرا کر راہداری میں آگے کی طرف بھاگ اٹھا۔ میں بھی اس کے ساتھ ہی گیا۔ میں اس کے بالکل ساتھ ہی لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا، تم بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ تم جہاں جاؤ گے میں وہاں موجود رہوں گا۔ وہ رک گیا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھی۔ لرزتے ہونٹوں کے ساتھ بولا، تم کون ہو؟ میں نے کہا، میں یمدوت ہوں۔ یمدوت ہندی بلکہ سنسکرت میں موت کے الچی کو کہتے ہیں۔ یمدوت ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق موت کے وقت جان نکالنے آتا ہے۔ یمدوت کا نام سن کر قاتل انجن کی طرف دوڑ پڑا۔ میں اس کے ساتھ ہی تھا۔ میں نے کہا، میں تمہاری جان نکالنے آیا ہوں۔ تم یمدوت سے بھاگ کر کہاں جا سکتے ہو؟ اس آدمی کو اور تو کچھ نہ سوچا۔ اس نے کھڑکی میں سے باہر چھلانگ لگا دی۔ اس وقت آگے کوئی اسٹیشن آ رہا تھا اور ٹرین کی رفتار ہلکی ہو گئی تھی۔ باہر ریت کے چھوٹے چھوٹے ٹیلے اور جنگلی جھاڑیاں تھیں۔ وہ ان پر جا کر گر پڑا۔ میں بھی کھڑکی سے نکل کر ہوا میں اڑتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ قاتل ریت پر سے اٹھا اور لنگڑاتا ہوا ایک طرف کو بھاگا۔ میں نے اس کی گردن دبوچ کر اسے نیچے گرا دی اور کہا، اب میں تمہاری جان نکالنے والا ہوں۔ قاتل رونے لگا۔ ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑاتے ہوئے بولا، یمدوت مہاراج میری جان نہ نکالے، میں ابھی نہیں مرنا چاہتا۔ میں نے کہا، تم قاتل ہو، اگر میں وقت پر نہ جاتا تو تم نے ستیہ پرکاش کو قتل کر دینا تھا۔ تم قاتل ہو، تمہاری سزا موت ہے۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا، مجھے نہ مارے یمدوت مہاراج، مجھے نہ مارے۔ میں ستیہ پرکاش کے پاؤں پکڑ کر اسے معافی مانگ لوں گا، میری جان بخشی کر دیں۔ میں نے کہا، اگر تم دل سے وعدہ کرو گے کہ آئندہ کبھی ستیہ پرکاش کو قتل کرنے کا خیال دل میں نہیں لاؤ گے تو میں یم دیوتا کے آگے سفارش کر کے تمہاری جان بخشی کروا دوں گا۔
قاتل راکیش کو میں دکھائی تو نہیں دے رہا تھا۔ اس نے میری آواز کے رخ پر زمین پر سجدہ کر دیا، پھر سر اٹھا کر بولا، یمدود مہاراج، میں دل سے وعدہ کرتا ہوں کبھی بھول کر بھی ستیہ پرکاش یا اس کی بیوی کو نقصان پہنچانے کا خیال بھی دل میں نہیں لاؤں گا۔ میں نے کہا، تم ان کے سامنے بھی کبھی نہیں جاؤ گے؟ قاتل نے گڑ گڑا کر کہا، میں ان کے سامنے بھی کبھی نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا، یاد رکھو، اگر تم اپنے وعدے سے پھر گئے تو میں اسی وقت تمہارے سر پر پہنچ کر تمہارا گلا گھونٹ کر تمہاری جان نکال کر لے جاؤں گا اور تمہارا اگلا جنم کن کھجورے کا ہوگا۔ قاتل تھر تھر کانپ رہا تھا۔ نہیں مہاراج، میں ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ میں نے اس کی گردن پر زور سے ایک مکہ مارا، وہ زمین پر گر پڑا اور ہاتھ جوڑ کر تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے کہا، میں تمہاری سفارش کرنے یم دیوتا کے پاس جا رہا ہوں۔ اگر یم دیوتا نے تمہاری جان بخشی کر دی تو میں تمہاری جان نکالنے نہیں آؤں گا، لیکن اگر تم نے اس نو بیاہتا جوڑے کوری اور ستیہ پرکاش کو نقصان پہنچانے کا سوچا تو میں اسی وقت آ کر تمہارا گلا گھونٹ دوں گا۔ ریت پر پڑے پڑے ہاتھ جوڑے کانپتے کپ کپاتے ہوئے قاتل نے کہا، نہیں میں ایسا نہیں کروں گا، اگلے جنم میں بھی ایسا نہیں کروں گا۔ میں نے قاتل کی ٹانگیں بچا کر ریت پر پستول سے 2 فائر کیے اور کہا، یہ میری نشانی، میں جا رہا ہوں۔ میں وہاں سے پرواز کر گیا۔ مجھے دہلی کی طرف جاتی ہوئی ٹرین کو پکڑنا تھا، کیونکہ مجھے دہلی کا فضائی راستہ معلوم نہیں تھا۔ میں فضا میں راستے سے بھٹک سکتا تھا۔ میں نے ریلوے لائن کے اوپر پرواز شروع کر دی۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے ٹرین نظر آ گئی۔ میں کھڑکی میں سے ٹرین میں داخل ہو کر راہداری کے آخری ڈبے کی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے نو بیاہتا جوڑے کے کیبن میں جا کر انہیں تسلی دینے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اب قاتل راکیش اس جوڑے کے قریب بھی نہ پھٹکے گا۔ میں دہلی پہنچ گیا۔ درگا نے کہا تھا کہ دہلی کے شمال کی جانب مغلیہ زمانے کی ایک قدیم مسجد ہے، اسے بڑی مسجد کہا جاتا ہے۔ بڑی مسجد کے قریب ہی ایک ندی بہتی ہے۔ ندی کے کنارے سنگ مرمر کی ایک پرانی برادری ہے۔ تم اس برادری میں جا کر بیٹھ جاؤ گے، تم رات کے وقت جاؤ گے، روہنی تمہیں وہیں آ کر ملے گی۔ اس کی ہدایت کے مطابق میں دہلی شہر کے شمال کی جانب پرواز کرتا آ گیا۔ یہاں مجھے مغلیہ طرز تعمیر کی ایک قدیم مسجد کا گنبد دکھائی دیا۔ میں نیچے اتر آیا۔ مسجد کے صحن میں ایک بزرگ بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ میں سر جھکائے خاموشی سے گزرتا ہوا مسجد کے عقب میں آ گیا۔ دیکھا کہ نیم کے گھنے درختوں کے درمیان ایک ندی بہہ رہی تھی۔ ندی کے کنارے کچھ فاصلے پر ایک برادری پر نظر پڑی۔ میں قریب چلا گیا۔ یہ سنگ مرمر کی برادری تھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ اس کی حالت شکستہ ہو رہی تھی۔ اسی برادری میں رات کے وقت روہنی نے مجھ سے ملنا تھا۔ میں نے برادری دیکھ لی تھی۔ وہاں سے پرواز کرتا ہوا شہر کی طرف آ گیا۔ مجھے سارا دن کسی جگہ گزارنا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ وقت کسی اچھے سے ہوٹل میں بیٹھ کر گزارنا چاہیے۔ دلی کے ہوٹلوں سے اب میں اچھی طرح واقف ہو گیا تھا۔ میں ایک ماڈرن ہوٹل کے احاطے میں موقع دے کر اتر گیا اور انگوٹھی اتار کر جیب میں رکھ لی اور ظاہر ہو گیا۔ میں پارکنگ میں گاڑیوں کے پیچھے ظاہر ہوا تھا۔ کسی نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اس ہوٹل میں ایک کمرہ لے لیا اور سب سے پہلے اعلیٰ قسم کا کھانا منگوا کر کھایا، پھر کمرے میں سو گیا۔ تیسرے پہر سو کر اٹھا، غسل کیا، کپڑے تبدیل کیے اور چائے منگوا کر پی اور کمرے میں بیٹھا ٹی وی کے پروگرام دیکھتا رہا۔ جب رات ہو گئی تو تھوڑا بہت ڈنر کیا اور کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ جب رات کے 11 بجے میں نے انگوٹھی پہنی اور غائب ہو کر کمرے کی کھڑکی میں سے نکل کر شہر کے شمال کی طرف پرواز کر گیا۔ چاندنی رات تھی، ہر طرف چاندنی کا سنہری غبار سا پھیلا ہوا تھا۔ قدیم مغلیہ مسجد میں ایک پرجلال تقدس چلک رہا تھا۔ میں مسجد کے قریب ہی پرانے باغ میں اتر گیا۔ یہ مغلوں کے زمانے کا باغ تھا، جس میں جگہ جگہ سرو کے درخت خاموش کھڑے تھے۔ باغ جہاں ختم ہوتا تھا وہاں ندی کے کنارے سنگ مرمر کی برادری چاندنی رات میں بڑی خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں برادری میں آ کر بیٹھ گیا اور سلطانہ کا انتظار کرنے لگا۔ اب میں روہنی کو اس کے ہندو نام روہنی سے نہیں یاد کروں گا، بلکہ اس کو اس کے اسلامی نام سلطانہ سے یاد کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ جب میں سلطانہ کا نام لوں تو آپ سمجھ جائیے گا کہ میرا مطلب روہنی ہی سے ہے، جو گناہوں کی بخشش کے بعد اب ایک اچھی روح بن چکی ہے۔ کچھ دیر تک میں برادری میں بیٹھا رہا، پھر سوچا کہ اٹھ کر ندی کنارے خوبصورت چاندنی رات کی سیر کرتا ہوں۔ جب سلطانہ برادری میں نمودار ہوگی تو میں اس کے پاس آ جاؤں گا۔ میں برادری سے اتر کر ندی کی طرف چلا ہی تھا کہ مجھے مسجد کی جانب سرو کے درختوں میں ایک سفید انسانی ہیولہ دکھائی دیا۔ میں وہیں رک گیا۔ سفید سایہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ اچانک مجھے ایک ایسی خوشبو محسوس ہوئی جو سلطانہ کی روح کی بخشش کے بعد مجھے اس کے سفید لباس میں سے آتی اکثر محسوس ہوا کرتی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ سلطانہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ میں بھی اسی کی طرف بڑھا۔ وہ سلطانہ ہی تھی۔ اس کے چہرے پر چاندنی نور بن کر جھلک رہی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر رک گئی اور مسکراتے ہوئے بولی، شیروان، اللہ کی رضا اور تمہاری کوشش سے آخر مجھے نتالیہ کے آسیب سے رہائی مل ہی گئی۔ میں نے کہا، سلطانہ، نتالیہ کا آسیب نتالیہ کو ساتھ لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جل کر بھسم ہو چکا ہے۔ اب وہ ہمیں کوئی گزند نہ پہنچا سکے گی۔ سلطانہ بولی، ہاں شیروان، میں جانتی ہوں اللہ نے ہم پر بڑا کرم کیا ہے اور ہمیں ایک بہت بری شیطانی عورت کے آسیب سے نجات مل گئی ہے۔ میں نے کہا، لیکن سلطانہ، بھی پجاری رگھو کی بدروح ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ شاید وہ اب تمہارا تو کچھ نہ بگاڑ سکے گی، لیکن اگر میں اس کے پھندے میں آ گیا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ اللہ نے چاہا تو اس بدروح سے بھی تمہارا پیچھا چھوٹ جائے گا اور تم پھر سے ایک سادے نارمل انسان کی طرح زندگی بسر کرنے لگو گے۔
میں نے کہا درگا اور پاتالی نے میرا بڑا ساتھ دیا تھا۔ درگا نے مجھے ایک لفظ بھی یاد کرا دیا۔ اس نے کہا تھا کہ اسے یاد کر لو، اور اگر یہ لفظ تم رگو کی بدرو کے سامنے دہراؤ گے تو اس کا ناش ہو جائے گا۔ اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ سلطانہ ہی تمہیں بتائے گی کہ یہ لفظ کب اور کہاں بولنا ہے۔ سلطانہ کہنے لگی، ہاں اس نے ٹھیک کہا، میں تمہیں سب کچھ سمجھا دوں گی، چلو بارادری میں چل کر بیٹھتے ہیں۔ ہم سنگ مرمر کی بارادری میں آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے سلطانہ سے پوچھا، سلطانہ میرا دشمن پجاری رگو ہمارے خلاف کوئی نئی سازش تیار کر رہا ہے، کیا تم اسے باخبر ہو؟ سلطانہ نے کہا، شیروان جب سے اللہ تعالیٰ کے حضور میرے گناہوں کی بخشش ہوئی ہے، میں ایک اچھی روح بن گئی ہوں اور میں رگو، درگا اور پتالی کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہوں۔ میرے گناہ کا آخری مرحلہ وہ تھا جب میں نتالیہ کے آسیب کی قید میں تھی۔ جب خدا نے مجھ پر اپنی رحمت نازل فرمائی تو میرے گناہ کا آخری مرحلہ بھی گزر گیا اور میں نتالیہ کے آسیب سے آزاد ہو گئی۔ جب خدا نے مجھ پر اپنی رحمت نازل فرمائی تو میرے گناہ کا آخری مرحلہ بھی گزر گیا اور میں نتالیہ کے آسیب سے آزاد ہو گئی۔ اب اگر نتالیہ کا آسیب زندہ بھی ہوتا تو میرے قریب آنے سے پہلے ہی جل کر راکھ ہو جاتا۔ یہی حال پجاری رگو کی بدروح کا ہے۔ جیسا کہ میں نے شاید پہلے بھی تمہیں بتایا تھا کہ اچھی روح اور بری روح کے درمیان فرق یہ ہوتا ہے کہ اچھی روح روشنی ہے اور بدروح اندھیرا ہے، اور روشنی اور اندھیرا کبھی اکٹھے نہیں ہوتے۔ میں نے کہا، تو پھر تم پجاری رگو سے مجھے کیسے بچا سکو گی؟ میں تو ایک عام انسان ہوں۔ رگو ایک بدروح ہے جس کے پاس جادو کی طاقت ہے۔ سلطانہ کہنے لگی، تمہارے پاس ایمان کی طاقت ہے جس کا مقابلہ دنیا کا بڑے سے بڑا اور برے سے برا جادوگر بھی نہیں کر سکتا۔ ایمان کی طاقت کے آگے کوئی بدروح نہیں ٹھہر سکتی۔ تم خدا پر بھروسہ رکھو اور پھر تمہاری رہنمائی کو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تم بہت جلد اس بدروح کو بھی اس کے آخری عبرتناک انجام تک پہنچا دو گے، صرف تمہیں تھوڑی سی جرأت سے کام لینا ہوگا۔ میں نے کہا، یہ میری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، میں جرأت نہ بھی کروں تو بھی مجھے جرأت کرنی ہی پڑے گی۔ اس کے علاوہ اپنے اللہ پر میرا ایمان چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ چٹان کسی طوفان میں اپنی جگہ سے گر کر ٹوٹ سکتی ہے لیکن میرا ایمان اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا۔ سلطانہ نے خوش ہو کر کہا، شیروان تمہاری یہ بات سن کر مجھے روحانی سکون ملا ہے۔ گوشت پوست کے جسم میں ہونے کی وجہ سے تمہارے ساتھ کچھ کمزوریاں، کچھ مجبوریاں بھی لگی ہوئی ہیں، لیکن جو آدمی نیکی کے راستے پر چلتا ہے، اللہ کے حکم سے نیکی کی غیبی طاقتیں اس کی مدد کرتی رہتی ہیں۔ میں نے پوچھا، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ سلطانہ کہنے لگی، تم وہی کرو گے جو میں تمہیں کہوں گی۔ میں بارادری میں سلطانہ کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، تم یہی پوچھنا چاہتے ہو کہ تمہارے دشمن رگو نے تمہارے خلاف اب کون سا نیا پھندا تمہیں پھانسنے کے لیے تیار کیا؟ میں تمہیں یہ کہوں گی کہ وہ جتنے پھندے چاہے تیار کر لے، لیکن اگر تم اپنی جگہ پر ثابت قدم رہو گے اور تھوڑی سی جرأت سے کام لوگے تو وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ مگر یہ شیطانی بدروح کہاں پر ہے؟ میں نے پوچھا۔ سلطانہ نے کہا، پجاری رگو کی بدروح ہمارے اس روہت گڑھ والے پرانے قلعے کے محل میں ہے، جہاں اس نے مجھے قتل کر کے میری روح کو قید کیا تھا اور جہاں سے تم نے میری روح کو اس کی قید سے آزاد کیا تھا اور پھر وہ تمہارا دشمن بن گیا تھا۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ مجھے ایک بار پھر اسی جگہ پر جانا ہوگا جہاں سے میری مصیبتوں کا آغاز ہوا تھا۔ سلطانہ نے جواب دیا، ہاں شیروان، تمہیں وہیں جانا ہوگا۔ میں نے تشویش کے ساتھ کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پھر کسی پہلے سے بھی بڑی مصیبت میں پھنس جاؤں۔ سلطانہ نے کہا، نہیں شیروان، ایسا نہیں ہوگا۔ تم یوں سمجھ لو کہ جہاں سے تمہاری مصیبتوں کا آغاز ہوا تھا وہیں تمہاری مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ میں نے کہا۔ سلطانہ بولی، یقین رکھو ایسا ہی ہوگا۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے مجھے قلعہ روہت گڑھ کے ویران محل میں جانا ہوگا۔ ہاں، مگر تم اکیلے نہیں ہوگے، ایک خاص حد تک میں تمہارے ساتھ ہوں گی، پھر اس کے بعد میں بھی تمہیں دیکھ رہی ہوں گی اور تمہاری رہنمائی کر رہی ہوں گی۔ ہمیں اس آخری مہم پر کب روانہ ہونا ہوگا؟ سلطانہ نے کہا، کل منگل کی رات ہے۔ پجاری رگو کی بدروح ہر منگل کی رات کو پرانے محل کے بڑے کمرے میں آ کر تمہارے اور میرے خلاف خطرناک خفیہ منتروں کا کیرتن کرتی ہے۔ اگرچہ اسے معلوم ہے کہ میں اب اس کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہوں، لیکن وہ اب بھی مجھے دوبارہ اپنے قابو میں کرنے کے جتن کیے جا رہا ہے۔ البتہ تمہارے بارے میں تو اسے یقین ہے کہ اس بار تم اس کے حملے سے نہیں بچ سکو گے۔ تم کل اسی وقت یہاں آ جانا، ہم یہیں سے قلعہ روہت گڑھ والے پرانے محل کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد میں تھوڑی دیر تک سلطانہ کے پاس بیٹھا رہا، پھر کل آنے کا کہہ کر وہاں سے اپنے ہوٹل واپس آ گیا۔ اگلے دن میں اپنے ہوٹل کے کمرے میں ہی رہا اور خدا سے دعا مانگتا رہا کہ یا خدا اس آخری مہم میں بھی میری مدد فرمانا۔ رات جب ذرا گہری ہوگی تو میں سلطانہ سے ملنے ندی کنارے والی بارادری کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں ہوا میں پرواز کرتے ہوئے سلطانہ بارادری میں میرے پہنچنے کے فوراً بعد ہی آ گئی۔ کہنے لگی، ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے اور اسی وقت قلعہ روہت گڑھ والے محل کی طرف چل پڑنا چاہیے۔ سلطانہ کو اب میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ساتھ اڑانے کی ضرورت نہیں تھی، میں اپنے آپ پرواز کر سکتا تھا۔ چنانچہ ہم دونوں دلی کی چاندنی رات میں فضا میں بلند ہو کر جھانسی کی طرف پرواز کرنے لگے۔ روہت گڑھ کی ریلوے لائن کے پار تھوڑی دور آگے جا کر جنگل ختم ہو جاتا ہے۔ چاندنی رات میں ہم جنگل کے اوپر سے گزر رہے تھے اور درختوں کی چوٹیاں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ پرواز کرتے کرتے سلطانہ ایک جگہ نیچے اتر آئی، میں بھی اس کے ساتھ نیچے اتر پڑا۔
जहाँ वो उतरी थी वहाँ एक शकिस्ता खंडर की चारदीवारी बाकी रह गई थी। उस चारदीवारी के अंदर एक चबूतरा सा बना हुआ था। सुल्ताना उस चबूतरे पर बैठकर मुझे भी अपने साथ बिठा लिया, कहने लगी, तुम अपनी जिंदगी की शायद सबसे खतरनाक मुहिम पर जा रहे हो। अगरचे मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन मेरी मदद और रहनुमाई सिर्फ एक हद के अंदर होगी। उसके आगे तुम्हें अपनी हिम्मत और कुव्वत इरादी से काम लेना होगा। एक बात याद रखना, तुम अगर इस मुहिम में कामयाब हो गए तो तुम हमेशा हमेशा के लिए बदरूह के अजाब से निजात हासिल कर लोगे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैंने कहा, सुल्ताना, मुझे तैयार होना ही पड़ रहा है। मेरे सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं। सुल्ताना ने कहा, इंशाल्लाह तुम कामयाब और सुरखरू होकर वापस आओगे। मुझे तुम पर पूरा एतमाद है। तुम महल के खुफिया रास्ते से अंदर दाखिल होगे। ये खुफिया रास्ता तुमने देखा हुआ है। उसके बाद तुम महल की तारीक सीढ़ियां चढ़कर महल के बड़े कमरे की गैलरी में आ जाओगी। ये वही गैलरी है जहां से तुमने पुजारी रघु के हाथों मेरे कत्ल होने के पुराने मंजर को एक बार फिर उभरते देखा था। तुम्हें याद है ना? मैंने कहा, हाँ, मुझे याद है। सुल्ताना ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तुम वहां उसी तरह छुपकर बैठ जाओगे जिस तरह तुम पहले दिन वहां छुपकर बैठे थे। तुम्हारे बाजू पर बंधा हुआ काले जादूगर का हड्डी वाला तावीज अपने तलस्मी असर से पुजारी रघु को तुम्हारी मौजूदगी का इल्म नहीं होने देगा। उस तलस्मी तवीज की वजह से पुजारी रघु तुम पर बराह रास्त हमला नहीं कर सकेगा। मैंने पूछा, तो मुझे रघु की बदरू पर हमला करना होगा? सुल्ताना ने कहा, हाँ, तुम्हें रघु की बदरू पर हमला करना होगा, लेकिन दुर्गा ने तुम्हें जो लफ्ज बताया है वो हमला करने के फौरन बाद तुम्हें रघु की बदरू पर पड़कर फूंक देना होगा। उसके बाद तुम खुद देख लोगे कि क्या होता है। मैं दिल में डर रहा था। ऐसा खतरनाक काम मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया था। मैं सुल्ताना से क्या पूछता, क्या सवाल करता? अब पूछने को कुछ नहीं रहा था। वो तो मुझे भड़कते हुए आतिश फिजा के धाने की तरफ भेजने का फैसला कर चुकी थी और मैं भी मजबूर था। इसके सिवा कुछ नहीं कर सकता था। मैंने सुल्ताना से पूछा, रघु की बदरू पर मैं किस चीज से हमला करूंगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कोई हथियार नहीं है। एक पिस्तौल था, वो मैंने रास्ते में ही फेंक दिया था। सुल्ताना ने कहा, तुम्हें किसी हथियार की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम दिल में कलमा पाक का विर्द करते हुए जब मैं तुम्हें कान में कहूंगी रघु की बदरू पर सामने से हमला करने के लिए पड़ोगे, और जब मेरी तरफ से तुम्हें इशारा मिलेगा तो तुम दुर्गा का बताया हुआ वो लफ्ज पढ़कर बदरू पर फूंक दोगे। बहुत जरूरी है ये। मैं बड़ी तवज्जो से सुल्ताना की एक एक बात को सुन रहा था और उसे अपने दिल में बिठा रहा था ताकि वक्त आने पर मुझसे कोई गलती ना हो जाए। जब सुल्ताना मुझे अच्छी तरह से समझा चुकी और उसकी तसल्ली भी होगी तो उसने कहा, तुम वीरान महल की तरफ रवाना हो जाओ। मैं ऐसी जगह बैठी तुम्हें देख रही हूँ। मैंने अल्लाह का नाम लिया और चुपके से उठकर रोहितगढ़ के कदीम किले की जानिब चल पड़ा। वहां से किला थोड़े फासले पर ही था। उस किले में मैं पहले भी आ चुका था। मुझे उसके खुफिया रास्ते का भी पता था। मैं खामोशी और धड़कते हुए दिल के साथ जंगल के चुपचाप खड़े दरख्तों के नीचे से गुजर रहा था और दिल में खुदा से अपनी कामयाबी की दुआएं मांग रहा था। आखिर मुझे देव कामत पुराने किले की दीवार नजर आ गई। मैं दीवार के साथ साथ चलता हुआ उस जगह आ गया जहां से खुफिया रास्ता किले के अंदर वीरान महल को जाता था। ये रास्ता एक गार की शक्ल में था जिसका धाना जंगली झाड़ियों में छुपा हुआ था। मैं झाड़ियों को हटाकर सुरंग में दाखिल हो गया। गार में दाखिल होने से पहले मैंने कलमा पाक 5 मरतबा पढ़ लिया था। उस गार में आगे जाकर एक जीना ऊपर को जाता था जो महल के खुफिया कमरे में निकलता था। इस किस्म के खुफिया रास्ते शाही महलात में जरूर रखे जाते थे कि अगर कोई दुश्मन की फौज महल में दाखिल हो जाए तो शाही खानदान के अफराद महल से फरार हो सके। जीने पर से होता हुआ मैं महल के खुफिया कमरे में आ गया। यहाँ गुप्त अंधेरा था। गायब होने की वजह से अंधेरे में भी मुझे सब कुछ नजर आ रहा था। खुफिया कमरे के तंग दरवाजे में से निकलकर मैंने एक और जीना तय किया और बड़े कमरे की गैलरी में निकल आया। यही वो बड़ा कमरा था जहाँ पुजारी रघु की बदरू ने रात को अपने किसी खास अमल या कीर्तन के लिए आना था। मुझे वो पहला दिन याद आ गया। उसी कमरे में मैंने सुल्ताना यानी रोहनी के 300 साल पहले हो चुके कत्ल के मंजर को 2 बार देखा था और उसी जगह से मेरी मुसीबतों का आगाज हुआ था। मैं गैलरी में संगमरमर की जाली के पीछे छुप कर बैठ गया। बड़ा कमरा वीरान पड़ा था। दरमियान में जो चबूतरा बना था वो भी खाली पड़ा था। सुल्ताना ने मुझे कहा, तुम मुझे दिल में भी आवाज देकर न बुलाना। मौका देकर मैं खुद ही तुम्हें हिदायत देती रहूंगी। मैं खामोश बैठा पुजारी रघु की बदरू का इंतजार कर रहा था। अंधेरे वीरान कमरे में ऐसी खामोशी तारी थी कि मुझे अपने दिल की धड़कन सुनाई देने लगी थी। मुझे वहां बैठे आधा घंटा ही गुजरा होगा, ये कमरे में फड़फड़ाहट की आवाज सुनाई दी। मैंने चौंक कर नीचे देखा। मुझे एक सैफाम बदरू नजर आई जो कमरे की फिजा में इधर उधर उड़ते हुए जायजा ले रही थी। वो गायब थी लेकिन मुझे नजर आ रही थी। मेरे कान में सुल्ताना की धीमी सरगोशी की आवाज आई। उसने मेरे कान में कहा, शेरवंत, सांस रोककर अपनी जगह साकित होकर बैठे रहना। यह पुजारी रघु की खास मुहाफिज बदरू है। इसे रघु ने यह मालूम करने के लिए भेजा है कि वीरान महल में जाकर देखे कि किसी दुश्मन ने कोई जादू का अमल तो नहीं कर रखा। बिल्कुल साकित होकर बैठे रहो। उठकर भागोगे तो बदरू को तुम नजर आ जाओगे, फिर तुम्हारी जान खतरे में गिर जाएगी। मैंने सांस रोक लिया और जब सांस की जरूरत महसूस होती तो मैं बहुत ही
آہستہ آہستہ سانس لینے لگتا۔ میری نگاہیں غیبی بدرو پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ بہت بڑے چمگادڑ کی طرح کمرے کی فضا میں ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی۔ چکر لگاتے ہوئے اوپر گیلری کی طرف بھی آ گئی۔ میرے کان میں سلطانہ کی سرگوشی سنائی دی، شیروان کسی قسم کی حرکت نہ کرنا، یہ تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ میں اور زیادہ ساکت ہو گیا۔ بدرو پڑپڑاتی غوطے لگاتی میرے بالکل قریب سے ہو کر گزر گئی۔ وہ پھر گیلری کی طرف آئی۔ میں اسی طرح پتھر کا بت بنا بیٹھا رہا۔ بدرو غوطہ لگا کر سیدھی میری طرف آئی۔ میں کچھ گھبرا گیا۔ وہ تیزی سے آئی اور میرے غیبی جسم میں سے گزر کر دوسری طرف نکل گئی۔ میں اپنی جگہ پر لرز سا گیا، جیسے تیز ہوا کا جھونکا درخت کی شاخوں میں سے گزر جائے تو شاخیں لرزنے لگتی ہیں۔ سلطانہ نے کہا تھا۔ بدرو کو میرے غیبی وجود کا احساس تک نہ ہوا۔ بدرو نے بڑے کمرے کے مزید 2-3 چکر کاٹے اور غائب ہو گئی۔ وہاں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔ اتنے میں 2 سیاہ پوش بدروہیں نمودار ہوئیں۔ ان کے ہاتھوں میں 2 پیالے تھے جن میں سلگتے ہوئے لوبان کا دھواں نکل رہا تھا۔ انہوں نے دونوں پیالے چبوترے پر ایک دوسرے کے متوازی رکھ دیے اور چبوترے سے اتر کر ایک طرف ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد ایک سیاہ فام آدمی نمودار ہوا۔ یہ بھی کوئی بدرو تھی مگر انسانی شکل میں تھی۔ اس کے سر پر بالوں کی لمبی بودھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کوئی کپڑا لپٹا ہوا تھا۔ اس نے چبوترے پر وہ کپڑا بچھا دیا۔ یہ کسی جانور کی سیاہ کھال تھی۔ یہ بدرو بھی ایک جانب کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد اس روز کی طرح پجاری رگھو کی بدرو داخل ہوئی۔ پجاری رگھو ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ 2 بدروہوں نے کرسی کندھوں پر اٹھا رکھی تھی اور وہ کچھ منتر پڑھتے ہوئے آ رہے تھے۔ چبوترے کے پاس آ کر انہوں نے کرسی فرش پر رکھ دی۔ پجاری رگھو کی بدرو کو میں نے صاف پہچان لیا تھا۔ اسی طرح اس کا سر منڈا ہوا تھا، کانوں میں مندریاں تھی، جسم سیاہ لبادے میں لپٹا ہوا تھا، ہاتھ میں ترشول تھا۔ پجاری رگھو نے کرسی سے اتر کر چاروں طرف نگاہ ڈالی۔ مجھے ڈر تھا کہ یہ بڑی شیطانی طاقت والی بدرو ہے۔ یہ ضرور مجھے غیبی حالت میں بھی گیلری میں بیٹھا ہوا دیکھ لے گا، مگر میں اسے نظر نہیں آیا تھا۔ اس کی نگاہیں گیلری پر سے ہوتی ہوئی واپس چلی گئیں۔ پجاری رگھو نے کھڑائیں پہن رکھی تھیں۔ چبوترے کے پاس آ کر اس نے کھڑائیں اتاری اور چبوترے پر چڑھ کر جانور کی کھال پر التی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ ترشول اس نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ میں اس کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہا تھا۔ پجاری رگھو نے منتروں کا جاپ شروع کر دیا۔ اس کے منتر میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ یہ بدروہوں کے منتر تھے۔ وہ منتر پڑھتا جاتا تھا اور سلگتے ہوئے لبان کے پیالوں میں کچھ پھینکتا جاتا تھا۔ وہ دیر تک یہ عمل کرتا رہا۔ پھر ایسا ہوا کہ شاید اس نے فضا میں میری بو محسوس کر لی تھی یا اسے اس کے منتروں کی وجہ سے احساس ہوا تھا۔ پجاری رگھو منتر پڑھتے پڑھتے رک گیا۔ اس نے اونچی آواز میں کہا، یہاں کوئی زندہ انسان موجود ہے۔ ایک بدرو جلدی سے سامنے آ کر بولی، مہاراج میں کونا کونا دیکھ آئی ہوں، یہاں کسی زندہ انسان کی جرت نہیں کہ داخل ہو۔ پجاری رگھو نے بلند آواز میں کہا، میرے منتر جھوٹ نہیں بولتے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں ایک زندہ انسان موجود ہے مگر وہ غیبی حالت میں ہے۔ یہ کہہ کر پجاری رگھو اٹھ کھڑا ہوا۔ ترشول اس نے ہاتھ میں پکڑ لیا اور بولا، میں خود اس ملیچ کو تلاش کر لوں گا۔ میرے کان میں سلطانہ کی سرگوشی سنائی دی، شیروان اپنی جگہ سے اٹھ کر چھت کے ساتھ لگ جاؤ، گھبرانا نہیں، رگھو کو تم نظر نہیں آؤ گے۔ میں اسی وقت گیلری سے بلند ہو کر اوپر چھت کے ساتھ لگ گیا۔ میں نیچے دیکھ رہا تھا۔ پجاری رگھو ایک دم غائب ہو گیا مگر میں اسے دیکھ سکتا تھا۔ غائب ہونے کے بعد وہ کمرے کی فضا میں ادھر ادھر اڑنے لگا۔ وہ پہلی بدرو کی طرح ایک ایک جگہ کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ کبھی اڑ کر ایک کونے میں جاتا، کبھی وہاں سے غوطہ لگا کر دوسرے کونے میں چلا جاتا، پھر وہاں سے دوسری طرف نکل جاتا۔ غلام بدرو اور عورتوں کی سیاہ فام بدروہیں ایک طرف کھڑی پجاری رگھو کی بدرو کو کمرے کی فضا میں غوطے لگاتی دیکھتی رہیں۔ پجاری رگھو کی بدرو ایک بار اڑتے ہوئے میرے قریب سے ہو کر نکل گئی۔ وہ میرے قریب سے غوطہ لگا کر گزرا تو مجھے گرم ہوا لگی۔ تب مجھے خیال آیا کہ یہ آگ سے بنی ہوئی جہنمی مہلوک ہے۔ وہ بھی مجھے نہیں دیکھ سکا تھا۔ وہ واپس چبوترے پر آ کر انسانی شکل میں ظاہر ہو گیا اور ترشول کو زور سے چبوترے کے فرش پر مارتے ہوئے بولا، مجھے میرے دشمن منتروں کا جاپ کرنے سے روک رہے ہیں مگر وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ میں اپنا کیرتن، اپنی تپسیا ضرور پوری کروں گا۔ اور اس نے ایک بار پھر منتر پڑھنے شروع کر دی۔ اتنے میں میرے کانوں میں سلطانہ کی سرگوشی سنائی دی، تم نے دیکھ لیا کہ پجاری رگھو کو بھی تم نظر نہیں آئے۔ اب جس وقت میں کہوں بے خوف ہو کر اس پر حملہ کر دو۔ خدا کی مدد تمہارے ساتھ ہے، تم کامیاب ہوگے۔ میں سلطانہ سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا مگر اس نے مجھے آواز نکالنے سے سختی سے منع کیا ہوا تھا۔ چنانچہ میں خاموش رہا۔ سلطانہ کی سرگوشی ایک بار پھر سنائی دی، آپ نیچے اتر کر چبوترے پر جا کر پجاری رگھو کے بالکل سامنے جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ میں دل میں خوف محسوس کر رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں پجاری رگھو کی بدرو کے بالکل سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تو وہ مجھے ضرور دیکھ لے گا، مگر اس وقت ایک طرح سے میں سلطانہ کے کنٹرول میں تھا اور وہی مجھے گائیڈ کر رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چھت سے نیچے اترنے لگا۔ میں چبوترے کے بالکل اوپر آ گیا۔ اس کے بعد چبوترے پر جہاں رگھو پجاری بیٹھا منتروں کا جاپ کر رہا تھا، اس کے بالکل سامنے 3 قدموں کے فاصلے پر اتر کر کھڑا ہو گیا۔ میں پجاری رگھو کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کے مٹے ہوئے سر پر پسینے کے قطرے تک دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے لگا کہ میں موت کے سامنے کھڑا ہوں۔ میرا یقین بڑا پختہ تھا مگر پھر بھی میں کمزور انسان تھا۔
کسی وقت شک پڑتا کہ ہو سکتا ہے میرے سارے حربے ناکام ہو جائیں اور یہ بدروہیں مجھے اسی جگہ بزم کر دیں۔ شاید سلطانہ کو میرے دل کا حال معلوم ہو گیا تھا۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کی شیروان، دل کو مضبوط رکھو۔ میں نے دل میں کلمہ پاک کا ورد شروع کر دیا۔ میرا کھویا ہوا یقین اور اعتماد واپس آ گیا اور میں اپنی جگہ پر قائم ہو گیا۔ میں دل میں برابر کلمہ پاک پڑھے جا رہا تھا اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ دنیا کی کوئی شیطانی طاقت مجھے شکست نہیں دے سکتی۔ اب میں بڑی بےتابی سے انتظار کر رہا تھا کہ سلطانہ مجھے رگو پر حملہ کرنے کا کب اشارہ کرتی ہے۔ پجاری رگو منتر پڑھتے پڑھتے ایک بار پھر رک گیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر اس طرف دیکھا جہاں میں کھڑا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ مجھے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا ہے۔ شاید اس صورتحال کو سلطانہ نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ اچانک پجاری رگو نے غضبناک ہو کر کہا، تم میرے دشمن؟ اسی وقت میرے کانوں میں سلطانہ کی سرگوشی سنائی دی، شیروان، مالنی کا شبد پڑھ کر اس پر پھونک دو۔ میں نے مالنی کا بتایا ہوا لفظ دہرایا اور زور سے پجاری رگو کی طرف پھونک ماری۔ میرا خیال تھا کہ پجاری رگو ایک دم جل کر راکھ ہو جائے گا، مگر یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ مالنی کے بتائے ہوئے شبد نے پجاری رگو پر کوئی اثر نہیں کیا تھا۔ پجاری رگو نہ صرف یہ کہ مجھے دیکھ چکا تھا بلکہ اس نے مجھے پہچان بھی لیا تھا۔ اس کے حلق سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور اس نے ڈراؤنی آواز میں بدروحوں کو حکم دیا، اس ملیچ کو پکڑ لو۔ اور یہ کہہ کر پجاری رگو نے ترشول سنبھال کر کوئی خفیہ منتر پڑھ کر ترشول سے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں جلدی سے ایک طرف ہو گیا۔ یہ میں نے بشری کمزوری کے تحت ایسا کیا تھا، حالانکہ میں غائب تھا، مگر کچھ پتہ نہیں تھا کہ پجاری رگو کا ترشول میرے غیبی جسم میں سے نکل جانے کی بجائے میرے انسانی جسم کو چھلنی کر دیتا۔ میں واقعی اس وقت گھبرا گیا تھا۔ ہر کلمہ کو مسلمان کی طرح مصیبت کی اس گھڑی میں مجھے سوائے خدا کے اور کسی کا خیال نہ آیا۔ میں نے فوراً اعوذ باللہ پڑھ کر بلند آواز میں کہا، یا اللہ پاک، مجھے اس شیطان سے اپنی پناہ میں رکھنا۔ ان الفاظ کا میری زبان سے نکلنا تھا کہ پجاری رگو کے جسم کو آگ لگ گئی۔ بھڑکتے شعلوں نے اس کے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ چبوترے پر چکر کھانے لگا۔ اس کے حلق سے بڑی ڈراؤنی آوازیں نکلنے لگی۔ یہ دیکھ کر اس کی غلام بدروہیں ایک سیکنڈ میں چیختی چلاتی غائب ہو گئی۔ اب اس ویران محل کے کمرے میں تھا اور پجاری رگو کی شعلوں میں لپٹی چکر کھاتی ہوئی بدروح تھی۔ میرے دیکھتے دیکھتے پجاری رگو کا جسم سیاہ ہڈیوں کا پنجر بن گیا۔ ہڈیوں کا پنجر بھی آگ میں جل رہا تھا، پھر ہڈیوں کا پنجر بھی بھسم ہو کر راکھ بن گیا۔ اس کے بعد کمرے میں ہیبت ناک سناٹا طاری ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ کمرہ بالکل خالی ہو چکا تھا۔ نہ بدروہیں تھیں، نہ وہ کرسی تھی جس پر بیٹھ کر پجاری رگو آیا تھا، نہ چبوترے پر سلگتے ہوئے لوبان والے پیالے ہی تھے۔ سب بلائیں دفع ہو چکی تھی۔ میرے دل سے اللہ کے خوف کے سوا سارے خوف دور ہو چکے تھے۔ مجھے سلطانہ کی سرگوشی سنائی دی۔ سلطانہ کی سرگوشی بھی جذبہ ایمانی سے سرشار تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نے 3 بار سبحان اللہ کہا اور بولی، شیروان، تم نے اللہ کے پاک کلام کی مدد سے بدی کی ایک شیطانی طاقت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا ہے۔ میں نے کہا، اب تو میں بول سکتا ہوں نا؟ سلطانہ کی آواز آئی، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، میں تمہارے پاس واپس آ رہا ہوں۔ سلطانہ کی سرگوشی سنائی دی، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ اور میں اس منحوس محل میں سے نکل کر جنگل کے درختوں کے اوپر سے ہوتا ہوا سلطانہ کے پاس آ گیا۔ وہ کھنڈر کی 4 دیواری سے باہر نکل کر میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بولی، شیروان، جب مالنی کے شبد نے رگو پر کوئی اثر نہ کیا تو میں ڈر گئی تھی۔ اب شیطان صفت رگو کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن عین وقت پر اعوذ باللہ پڑھ کر جو تم نے اللہ کو مدد کے لیے آواز دی تو اللہ کے پاک کلام نے تمہیں اپنی پناہ میں لے لیا۔ میں نے کہا، سلطانہ، اب تو ساری بدروحوں سے ہمارا اور خاص طور پر میرا پیچھا چھوٹ چکا ہے نا، یا اب بھی کوئی بلا باقی ہے؟ سلطانہ نے کہا، نہیں شیروان، اب ساری بلائیں دفع ہو چکی ہیں۔ خدا نے تمہاری اور میری غلطیاں اور قصور بخش دیے ہیں۔ میں نے شکر الحمدللہ پڑھ کر کہا، آج میں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے خوش قسمت آدمی سمجھتا ہوں۔ سلطانہ کہنے لگی، اب ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، یہ جگہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہے۔ اسی وقت ہم روہت گڑھ کے جنگل سے پرواز کر کے دلی کی سمت روانہ ہو گئے۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہو گیا تھا جب ہم مغلیہ مسجد کے پیچھے ندی کنارے برادری میں آ گئے۔ میں نے سلطانہ سے کہا، سلطانہ، اب میں واپس اپنے وطن پاکستان جانا چاہتا ہوں تاکہ وہاں جا کر ایک نئی زندگی شروع کروں۔ سلطانہ نے کہا، شیروان، اب مجھے بھی تم سے جدا ہونا ہوگا۔ میں صرف تمہاری خاطر یہاں ٹھہر گئی تھی، لیکن میں تمہیں پاکستان پہنچانے کے بعد نیک روحوں کی دنیا میں جاؤں گی، کیونکہ تم اکیلے پاکستان نہیں جا سکو گے، اس لیے کہ تمہارے پاس پاسپورٹ نہیں ہے۔ میں نے کہا، میں غائب ہو کر ہوا میں اڑتا ہوا پاکستان چلا جاؤں گا، مجھے پاسپورٹ کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ سلطانہ نے مسکراتے ہوئے کہا، بدروحوں کا طلسم ٹوٹ چکا ہے شیروان۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ پاتاری کی انگوٹھی کا اثر بھی ختم ہو جائے گا اور تم اپنے آپ ظاہر ہو جاؤ گے، اور پھر نہ غائب ہو سکو گے، نہ ہوا میں اڑ سکو گے۔ اسی طرح کالے جادوگر کی ہڈی جو تم نے اپنے بازو پر باندھ رکھی ہے، اس کا طلسم بھی ختم ہو جائے گا۔ میں نے خوش ہو کر کہا، سلطانہ، ان لعنتوں سے بھی میرا پیچھا چھوٹ جائے گا تو میں خدا کا شکر ادا کروں گا۔ میں اب ایک نارمل مسلمان کی حیثیت سے زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ سلطانہ نے کہا، تم نے بڑا نیک فیصلہ کیا ہے، لیکن رات ڈھلنے لگی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے کہ تم غیبی حالت سے ظاہر ہو کر انسانی شکل میں واپس آ جاؤ، تمہیں پاکستان پہنچا دوں۔ آؤ میرے ساتھ، میرا ہاتھ تھام لو۔
میں نے سلطانہ کا ہاتھ تھام لیا. اس نے کہا اللہ کا نام لے کر آنکھیں بند کر لو. میں نے ایسا ہی کیا. ہوا کا تیز جھونکا میرے جسم کو چھو کر گزر گیا. پھر جیسے ہی میں ہوا میں سے گزر رہا تھا کچھ دیر کے بعد سلطانہ نے مجھے آنکھیں کھول دینے کو کہا. میں نے آنکھیں کھول دی. آسمان پر چاند ڈھل رہا تھا. میں خوبصورت روشوں اور فواروں والے باغ میں 4 میناروں والی ایک مغلیہ عمارت کے پاس کھڑا تھا. میرے قریب ہی سلطانہ موجود تھی. کہنے لگی تم نے اس عمارت کو نہیں پہچانا؟ میں نے عمارت کو غور سے دیکھا اور خوش ہو کر بولا یہ تو مجھے مقبرہ جہانگیر لگتا ہے. اس کا مطلب ہے میں اپنے پیارے وطن پاکستان کے پیارے شہر لاہور میں ہوں. سلطانہ مسکرا دی. کہنے لگی ہاں فیروز، تم اپنے پیارے اور مملکت خدا داد پاکستان کے خوبصورت شہر لاہور میں جہانگیر کے مقبرے میں ہو. میں نے تعجب کے ساتھ سلطانہ سے پوچھا تم نے پہلی بار مجھے میرے اصلی نام فیروز سے بلایا ہے؟ تم نے ہمیشہ مجھے شیروان کے نام سے پکارا تھا. یہ تبدیلی کیسے ہوئی؟ سلطانہ نے کہا فیروز، شیروان ایک خواب تھا. وہ خواب ٹوٹ چکا ہے. کچھ دیر کے بعد میں بھی تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاؤں گی. مجھے بھی ایک خواب سمجھ کر بھلا دینا اور پاکستان میں ایک سچے پاکستانی اور سچے مسلمان کی حیثیت سے نئی زندگی شروع کرنا. میں نے بد روح کی حیثیت سے گناہوں کا عذاب بھی دیکھا ہے اور اچھی روح بن کر نیکیوں کا ثواب و خدا کی رحمت کو بھی نازل ہوتے دیکھا ہے. میں تم سے جدا ہوتے ہوئے یہی کہوں گی کہ برائی سے، برے کاموں سے اور برے خیالوں سے بچنا. ہلکے خدا کی خدمت کرنا. کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو اسے معاف کر دینا. اللہ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنا. کوئی سیدھی راہ سے بھٹکا ہوا ہو تمہارے پاس آئے تو اسے سیدھی راہ دکھا دینا. 5 وقت نماز پڑھنا. نماز دل کے میل کو دھو ڈالتی ہے اور بندے کو اس کے رب کے قریب لے آتی ہے. سلطانہ کی باتوں نے مجھ پر ایک عجیب رکت کی کیفیت طاری کر دی تھی. میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کی آواز سن رہا تھا. وہ بھی غائب تھی اور صرف مجھے نظر آ رہی تھی. میں بھی غائب تھا اور صرف وہی مجھے دیکھ سکتی تھی. آسمان پر صبح کا نور پھیلنے لگا اور پھر سورج کی پہلی سنہری کرن مشرق کی افق پر بلند ہوئی تو مجھے اپنا جسم نظر آنے لگا. میں نے اپنے جسم کو غور سے دیکھا. میں واقعی اب غائب نہیں تھا. میں نے سلطانہ سے کہا سلطانہ میں غائب نہیں رہا. سلطانہ نے کہا بدروحوں کا طلسم سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ٹوٹ گیا فیروز. اب تم ایک نارمل انسان ہو. میں نے اپنی انگلی کو دیکھا. پاتالی کی انگوٹھی غائب ہو چکی تھی. میں نے اپنے بازو کو ٹٹول کر دیکھا. کالے جادوگر کی ہڈی والا تعویذ بھی غائب تھا. میں سلطانہ کی طرف دیکھنے لگا. اس نے کہا بری بلاؤں اور بدروحوں کے ساتھ ان کی منحوس نشانیں بھی غائب ہو گئیں. فیروز، خداوند کریم کا شکر ادا کرو. خدا حافظ. اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے سلطانہ بھی غائب ہوگی. مجھے ایسے لگا جیسے میں ایک خواب دیکھ رہا تھا جو ایک دم ٹوٹ گیا ہے. دور کسی مسجد کے اسپیکر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنائی دی. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں قبلہ رو ہو کر سجدے میں گر گیا. اس کے بعد میری زندگی بالکل ہی بدل گئی. سلطانہ کی نیک روح نے مجھے جو نصیحتیں کی تھی میں نے ان پر عمل کرنا شروع کر دیا. میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں. اپنے وطن پاکستان سے محبت کرتا ہوں. اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہوں. کوئی برا خیال ذہن میں آ جائے تو اسے فوراً اعوذ باللہ پڑھ کر ذہن سے نکال دیتا ہوں. کبھی کسی بات پر غصہ نہیں کرتا. کوئی میرا دل دکھائے تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں. اپنی محنت کی کمائی سے بازار سے دال روٹی خرید کر کھاتا ہوں اور ہر لمحے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. جن بھیانک واقعات سے میں گزر چکا ہوں انہیں میں نے اپنے ذہن سے بھلا دیا ہے. میں غریبی کی زندگی بسر کر رہا ہوں لیکن میرا دل اللہ کے خوف اور ہلکے خدا کی محبت سے لبریز ہے. یہ میری سب سے بڑی دولت ہے. یہ وہ دولت ہے جو کم نہیں ہوتی بلکہ جتنی خرچ کرو اتنی بڑھتی جاتی ہے. جسے یہ دولت مل جائے اسے اور کیا چاہیے. یہاں اس شخص کی کہانی ختم ہوتی ہے. میرے پرزور اصرار کے باوجود اس شخص نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ وہ کہاں رہتا ہے. مجھے اپنی داستان سنا کر وہ چلا گیا اور اس کے بعد اس سے پھر کبھی ملاقات نہ ہو سکی. شاید وہ لاہور چھوڑ کر پاکستان کے کسی دوسرے شہر یا کسی گاؤں میں چلا گیا اور وہاں محنت مزدوری کر کے رزق حلال کی سروکی سوکی کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہلکے خدا کی خدمت میں مصروف ہے.